अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एवर प्रो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, आज हमने जो पहले नावल स्टार्ट किया उसका पार्ट 2 स्टार्ट करना है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अच्छी लड़की है ये नादिया। मेरा नहीं ख्याल कि अलीज़ा के सिवा कॉलेज में किसी और लड़की के साथ इसकी दोस्ती हो। लड़कों की तो बात ही और है, वो बता रहा था। और अली पुरशौक निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए जैसे कहीं और खोया हुआ था। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही थी। आज बहुत दिनों बाद जाने क्यों वो एक मर्तबा फिर खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। ऐसे ऐसे कहें था ऐसे कहीं था कि इसका नाता दुनिया से टूट गया था, या जो लोग पहले इसकी ज़ात और ज़िंदगी से वाबस्ता थे वो अब नहीं रहे थे। मगर कभी कभी जाने क्यों अंदर कहीं खालीपन का एहसास बढ़ता जाता था। शाम ढल रही थी और उमर अभी ऑफिस से नहीं आया था। लिहाजा वो सायरा बेगम को बताकर पैदल वॉक करने के लिए बाहर रोड पर निकल आई थी। आसमान पर बादल ज़रूर छाए थे मगर बारिश का इम्कान नहीं था। सर्द हवाओं के शरीर थपेड़ों ने पूरे बदन में कपकपी सी दौड़ा दी थी। वो खुद को अपनी ब्लैक शाल से अच्छी तरह ढांपती आगे ही बढ़ गई थी। सामने न कोई मंजिल न राह गुजर, मगर फिर भी अपने ही ख्यालों में मगन वो बस चली जा रही थी कि अचानक इसे ठटक कर रुक जाना पड़ा। रोहा नजर से कुछ ही फासले पर एक लड़की कोच कौन कोसिंग बीच में कोसंगी बीच बेंच पर बैठे देखकर इसके लोगों ने जंबिश की और इसके कदम आप इस लड़की की तरफ उठ गए जो इसी की तरह शायद सारी दुनिया से बेनियाज हुई अपने घुटनों में सर टिकाए बैठी किसी सोच में गुम दिखाई दे रही थी। रोहाब इसके करीब पहुंचकर बहुत धीमे लहजे में इसने पुकारा था। जब लड़की ने इसकी सदा पर सर ऊपर उठाया और फिर निगाह इस पर पड़ते ही इसकी आंखों में भी रोशनी भर गई। अरे अलीज़ा, तुम कहाँ? जितनी खुशी से रोहाब को देख कर हुई थी, इससे ज्यादा रोहाब को इसे देख कर हुई थी। तभी फिर फुर्ती से उठकर इसने अलीज़ा को खुद से लिपटा लिया। हाँ यार, अभी 6 माह पहले वापसी हुई है ना। तो सुना तो पिंडी में कैसा? वो पहले तो बहुत कमजोर हो गई थी मगर लहजा अभी भी फ्रेश था। लीजा इसकी मोहब्बत में मुस्कुरा उठी। क्या शादी कर ली? नहीं। रुहाब के सवाल का जवाब देते हुए इसने बेसाख्ता निगाह चुराई थी। फिर पिंडी में कैसे? कोई जॉब वॉब तो शुरू नहीं कर दी? बस यही समझ लो, जॉब के लिए ही आई हूँ। चलो फिर तो अच्छी बात है। आओ अपनी अम्मी से मिलवाती हूँ तुम्हें। ये कहने के साथ वो अलीज़े का हाथ थाम कर इसे अपने बंगले की तरफ ले गई, जिसके करीब ही संगी बेंच पर बैठी थी। तो अलीज़ा भी चुपचाप इसके साथ चल दी। जिन दिनों वो कॉलेज से फारिग हो रही थी, इन्हीं दिनों एक तकरीब में उसकी रोहाब से पहली मुलाकात हुई थी, जो वक्त के साथ साथ कब अच्छी दोस्त में बदल गई इसे पता ही नहीं चल सका। फिर अचानक इसकी जिंदगी तूफान की नजर हो गई थी, जिससे वो सारी दुनिया से ही कट कर रह गई थी। रोहाब का घर बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था, अंदर से इससे भी ज्यादा शानदार था। अम्मी इसका हाथ थाम कर वो सीधी इसे अपनी मम्मा के बेडरूम में ले आई थी। इसकी मम्मा आयशा बेगम फोन पर किसी के साथ बातों में मसरूफ थी। इस सदा पर इन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला समेटा और दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत को खुदा हाफिज कहकर फौरन इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। जी बेटा, अम्मी ये अलीज़े हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। बताया था ना एक बार मैंने आपको इसके बारे में। इस लम्हे वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। अलीज़ा इसकी माँ के अपनी तरफ मुतवज्जो होने पर कतई नॉर्मल अंदाज में मुस्कुरा रही थी। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है बच्ची है। रोहाब की तरह इनके लहजे में भी मोहब्बत थी। अलीज़े के अंदर रोहाब की मम्मा की तारीफ पर आप जैसे कोई हंसा था। आयशा बेगम अब इसके सर पर हाथ फेरने के बाद इसके लिए अपने पहलू में जगह बना रही थी। इस रात वो बहुत देर तक अली से फोन पर बातें करती रही थी और इसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती भी गई, यहाँ तक कि रेडियो से अपने इश्क वाली बात भी इसने इससे नहीं छुपाई थी। अली इसकी मासूम सी बातों पर बहुत देर तक हंसता रहा। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारी नकचिड़ी दोस्त है, क्या नाम है इसका? नादिया। हाँ। इसने फिर दोबारा तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा तुम्हें?
تقریباً آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد اس نے پوچھا جب وہ بولی نہیں اس روز کے بعد وہ میری ذاتی معاملات میں کم ہی دلچسپی لیتی ہے، اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ جب دیکھو مزاج ساتویں آسمان پر ہی رہتا ہے۔ علی نے کہا تھا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ تم اتنا کیوں خلاف ہو اس کے؟ تمہاری انسلٹ کی تھی اس نے، اس لیے بہت عام سی قطعی جھوٹی لہجے میں وہ کہہ گیا تھا۔ ادھر علیزہ جیسے نہال ہو گئی تھی۔ پاگل ہو تم مجھ جیسی عام سی شکل و صورت کے مالک لڑکی کو اتنی اہمیت مت دیا کرو کہ خواہ مخواہ شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ تم صورت کو اہمیت دیتے ہو؟ نہیں مگر میں صورت کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی بات کاٹ کر فوراً وہ بولا تھا تم اچھے ہو، بہت گریٹ ہو، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکا اتنے خوبصورت اور اتنے ہر دل عزیز ہوتا تو پتہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کیا سمجھتی ہو؟ وہ بہت محبت سے بولی تھی اور پھر وہ ہنسا تھا۔ اچھا اس کا مطلب ہے تھوڑی بہت نخرے مجھے کرنے چاہیے؟ جی نہیں۔ اس کے فوراً کہنے کی دور تھی کہ وہ پھر کھلکھلا اٹھا۔ کیا چیز ہو یار تم؟ قسم سے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں اور رات بھر یوں ہی فون پر باتیں کرتا رہوں۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا؟ چاہتا تو ہے مگر میں دل کو زیادہ سر پر نہیں چڑھاتی۔ قدرے اترا کر بولی تھی جب وہ ہنسا۔ اللہ سے ڈرو، اس دل نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت الٹا دیے ہوں گے۔ ہم کون سے بادشاہ ہیں؟ اپنے پاس تو چند سہانے خواب ہیں، تھوڑی سی سکون کی نیند ہے اور بس یہی کل اثاثہ ہے۔ لٹ بھی گیا تو کیا بڑی درویش لڑکی ہو؟ آج وہ کتنی فریش تھا، بات بے بات ہنس رہا تھا، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ سب گھر والے باہر صحن میں سو رہے تھے اور پڑھائی کے بہانے اندر کمرے میں بیٹھی اس سے باتیں کرتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اچھا سنو، اگلے ہفتے میرا برتھ ڈے ہے، تم کیا گفٹ دو گی مجھے؟ اچانک ہی اس نے گفتگو ٹریک بدلا تھا جب وہ بولی جو تم کہو۔ نہیں، گفٹ مانگ کر تھوڑی لیا جاتا ہے، تم اپنی پسند سے دینا نا۔ ٹھیک ہے، اپنی پسند سے دے دوں گی، مگر کچھ تمہاری پسند کا تو پتہ چلے، تمہیں کیسی چیزیں پسند ہیں۔ وہ تھوڑی سی سنجیدہ ہوئی کیونکہ اس سے پہلے نہ کسی سے ایسا تعلق استوار ہوا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو یوں تحفے تحائف دیے تھے۔ میری پسند پر جاؤ گی تو نقصان میں رہو گی۔ کیوں؟ اس کے کچھ سوچ کر بولنے پر وہ تھوڑی سی متعجب ہوئی تھی جب وہ بولا بس ایسے ویسی چیزیں پسند نہیں آتی مجھے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، پھر بھی بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ تم اس کے اصرار پر بہت اچانک لہجہ بدلتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ جواب میں علیزہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میں گفٹ میں ملنے والی چیز تو نہیں ہوں، تو تمہیں چیز کہہ کون رہا ہے؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ علیزہ خاموش ہوگی۔ کیا ہوا؟ مائنڈ کر گئی کیا؟ نہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اپنے برتھ ڈے پر تمہیں مانگوں تو دو گی؟ اپنا آپ مجھے؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ اس کے تقاضے پر خوش فہمی کا شکار ہونے کے باوجود الجھ گئی تھی۔ کیوں ایسا؟ محبت تو کچھ نہیں کہا میں نے، کچھ ایسا صاف بھی نہیں کہا۔ اچھا یار لڑتی کیوں ہو؟ بتاتا ہوں، دیکھو اس بار میں چاہتا ہوں کہ اپنی سالگرہ گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے بجائے تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کروں، کسی ایسی خوبصورت سی جگہ پر جہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ ایک طرح سے یہ دن میرے لیے یادگار بن کر رہ جائے گا۔ تمہاری مدہوش کن زلفوں کے چھاؤں میں تیزی سے گزرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسے خواب دکھا رہا تھا اور ہواؤں میں اڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ علیزہ کی پیشانی ننھے منے قطروں سے دمک اٹھی۔ نہیں، آئی ایم سوری علی، میرے گھر والے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اوہ اسٹوپڈ لڑکی، تم ان کو بتا کر تھوڑی ملنے آؤ گی؟ پھر بھی علی، ابھی اتنی جلدی میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ او گاڈ یار، تم یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں نکاح کا کہہ دیا ہو۔ نکاح کی بات اور ہے، مگر کچھ اگر مگر نہیں، بس تم میرے برتھ ڈے پر مجھے ویسے ہی وش کرو گی جیسے میں چاہوں گا۔ وہ تھوڑا سا ضدی تھا۔ علیزہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مشکل وہ پہلا قدم تھا جو تم مجھ سے دوستی کی صورت میں اٹھا چکی ہو، اب کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ابھی تمہارے بارے میں نے اپنی کسی دوست سے بھی تمہاری ذکر تک نہیں کیا۔ ابا زبردستی انگلینڈ بھجوانا چاہ رہے ہیں، مگر میں نہیں جا رہا کسی کے لیے، صرف تمہارے لیے۔ ساری پرانی حرکتیں چھوڑ دیں میں نے، میں نماز
بھی شروع کر دی ہے۔ پہلے کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتا، صرف تمہاری قسم کی وجہ سے بھوک نہ بھی ہوتی تو اینی ٹائم لازمی کھانا کھاتا ہوں۔ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں اور تم کچھ بھی نہ کرو۔ وہ خفا ہو رہا تھا علیزہ، وہ عجیب سی مشکل میں پھنس گئی۔ اسے ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں تھا اس کے پاس، مگر جو فرمائش وہ کر رہا تھا اسے پورا کرنا بھی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں مجبور ہوں علی، پھنسی سی آواز میں اس نے عذر پیش کیا تھا۔ وہ خفی سے بولا، محبت کرنے والے کبھی مجبور نہیں ہوتے، لیکن ہمارے بیچ تو دوستی کا رشتہ ہے۔ اس کا دل دھڑکا تھا، لیکن بظاہر وہ مسکرائی تھی۔ تمہاری طرف سے ہوگا تو مجھے تو محبت ہو گئی ہے تم سے۔ اتنا حسین انکشاف اس نے کیسے سرسری سے لہجے میں فقط چند لمحوں میں کر ڈالا تھا؟ وہ گنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ کیا؟ ہاں علیزہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کب، کیسے، کیوں، مجھے نہیں پتا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ بھاری سا گمبھیر لہجہ اس کی سماعتوں میں بہار کے تازہ جھونکوں کی مانند اتر رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لبوں کو جنبش نہ دے سکی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ تو کہو پلیز۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر ہی اس نے کہا تھا جب وہ اپنے احساسات چھپاتے ہوئے بولی، کیا کہوں؟ سب کچھ تم نے ہی کہہ دیا ہے یار، تم مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ دوسری طرف سے اس نے شدید کروٹ بدلی تھی۔ علیزہ رات کے سرکتے لمحوں سے ہارنے لگی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، پلیز بتاؤ نا۔ کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ وہ کھلاڑی تھا علیزہ کے دھیمے کنفیوز لہجے سے سب کچھ اخذ کر چکا تھا، مگر صرف اس کے منہ سے سن کر اندر کی جنونی اور گھمنڈی دیوتا کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا، مگر ادھر علیزہ کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، پتہ چل جائے بتا دینا۔ اب میں تم سے اسی وقت بات کروں گا جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں۔ قدرے خفا ہو کر اس نے فوراً موبائل آف کر دیا تھا۔ ادھر علیزہ اس کی خفگی پر کس قدر پریشان ہو کر اسے دوبارہ کال کرنے کی ہمت بھی نہ کر پائی تھی۔ گفتگو کو ایک دم کتنا انوکھے ٹرن دے دیا تھا اس نے۔ وہ بہت دیر تک اپنی دھڑ دھڑ کرتے دل کا شور سنتی رہی تھی۔ یہ دور مٹ گئے تو پھر یہ زخم مل گئے تو پھر بچھڑ کے سوچتا ہوں وہ پھر سے مل گیا تو پھر میں تتلیوں کے شہر میں رہوں تو مجھ کو فکر ہے وہ پھول جو کھلا ہی نہیں، وہ پھول کھل گیا تو پھر تمہیں بھی کچھ نہیں ملا، مجھے بھی کچھ نہیں ملا، تمام عمروں کے لیے یہ درد مل گیا تو پھر میں اس کے لیے تو آج تک سوال بھی نہ کر سکا، مجھے میرا سوال کا جواب مل گیا تو پھر یہ ٹھیک ہے کہ لوٹ کر میرے دل میں آؤ گے، مگر یہ سوچ لو ذرا بدل گیا تو پھر علیزہ وہ عشاء کی نماز کے بعد یوں ہی تنہا صحن میں اکیلی سکھ چین کے چھوٹے سے پودے کے پاس بیٹھی جانے کیا سوچ رہی تھی کہ اچانک عمر اس کے پاس چلا آیا۔ جواب میں اس نے اس کی صدا پر فوراً چونک کر سر اٹھایا تھا۔ ہاں، سردی ہے یار، یہاں تنہا کیوں بیٹھی ہو؟ بس ویسے ہی، تم سوئے نہیں اب تک؟ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اب وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے مقابل ہی پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، دفتر کا کچھ کام رہتا ہے، ابھی وہ نپٹانا ہے۔ واش روم کی طرف آیا تو نگاہ تم پر پڑ گئی، آج کل بہت الگ تھلگ رہنے لگی ہو، خیریت؟ وہ اس کی بے اطمینانی کو محسوس کر رہا تھا۔ علیزہ مخصوص دیکھ کر رہ گئی اسے۔ ایسی کوئی بات نہیں تو تم ہمارے ساتھ لنچ پر کیوں نہیں گئی؟ وہ گویا پوری کلاس لینے کے موڈ میں تھا۔ علیزہ مسکرا دی۔ آنٹی پچھلے گھر میں اکیلی تھی، عمر انہیں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ اور پھر یہ فرمائش ثانیہ نے تم سے کی تھی، اسے بہت برا لگتا اگر میں قوام ہڈی کا رول ادا کرتی۔ بہت فضول لڑکی ہو تم، وہ اتنا ہی فضول سوچتی ہو۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا فون مسلسل بج رہا ہے، ٹیبل پر پڑا ہے، جا کر دیکھ لو، بیچارہ کون مصیبت کا مارا تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اور ہاں، امی بتا رہی تھی کہ کل تم اپنے کسی فرینڈ کے گھر گئی تھی۔ ہاں، کالج کے زمانے میں بہت اچھی فرینڈ ہے، کہتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، جلدی
सो जाना, नरमी से नसीहत करता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि अलीज़ा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फ़ोन इसके घर से था। हेलो, स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही इसने कँपाते हाथ से फ़ोन कॉल का बटन प्रेस किया था। दूसरी जानिब थोड़ी सी खामोशी के बाद अनीसा बेगम की आवाज़ उभरी, कैसी हो अलीज़ा अम्मी? दिल जितनी बर्क रफ्तारी से धड़का था, इतने ही तेज़ी से आंखों में आंसू आए थे। कब से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ थी तुम? इसकी हर खता के बाद भी वो औरत जो एक माँ थी, इसे अपना राब्ता ख़त्म नहीं कर पाई थी। यही थी अम्मी, बाहर सहन में इसका बस नहीं चल रहा था कि वो रोते हुए हंस पड़े। अभी वो इन्हें शिद्दत से मिस कर रही थी, और अभी इन्होंने इसे याद कर लिया था। इतनी सर्दी में सहन में क्यों बैठी हो? बस यूं ही अम्मी, आपकी तबीयत अब कैसी है? कैसी हो सकती है? यकलक इनके लहजे में दुख तर आया था। लीजे के आंसू रवानी से बह निकले। आई एम सॉरी अम्मी, ये आई एम रियली सॉरी, इसे बोलने में दुश्वारी हुई थी। दूसरी जानिब अनीसा बेगम भी जैसे खामोश होगी। छोड़ो सॉरी को, ये बताओ कि सायरा के घर कोई मसला तो नहीं है? कुछ पल खामोश रहकर इन्होंने पूछा। जब वो बोली, नहीं अम्मी, सायरा आंटी बहुत अच्छी हैं, मुझसे ही दुख सुख करती हैं, अपने घर, मगर मैं जॉब का सोच रही हूँ। ज़्यादा दिन तक किसी पर बोझ बनकर रहने को मेरा दिल नहीं मानता। आप सुनाएं, अब्बू कैसे हैं? वासी, हसन भाई, वनीज़ा, सब ठीक है। किसी के होने न होने से कायनात का निज़ाम नहीं रुकता। बस माँ का दिल ही है जो होलता रहता है। कितनी बार वो रोक कर इसके सामने दिल का गुबार निकाल चुकी थी। अब तो जैसे जख्मों को भी नींद आने लगी थी, वो नए सिरे से मिटने बिखरने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद सईद साहिब के डर की वजह से अनीसा बेगम ने फ़ोन रख दिया तो अलीज़े के जहन पर छाई थोड़ी देर पहले वाली खौफत जैसे कम हो गई थी। अगले रोज़ सायरा बेगम को बताकर फिर रोहा के इसरार पर इसके तरफ चली आई थी। आज फिर ठंडी हवाओं ने माहौल में हल्की बखेर रखी थी। वो कुछ ही देर इसकी मुम्मा आयशा बेगम के पास बैठने के बाद रोहा के साथ इसके कमरे में चली आई। अलीज़ा, कल तुम जॉब का जिक्र कर रही थी, मुझे इसी सिलसिले में बात करनी है तुमसे। अपने कमरे की खिड़कियों पर पड़े भारी पर्दे हटाते हुए उसने अपने बेड पर अलीज़ा के लिए जगह बनाई थी। हाँ, क्यों? कहीं इंटरव्यू वगैरह दे दिया है तुमने? नहीं, अभी तो नहीं दिया। क्यों? मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारे लिए। तकिया गोद में लेकर वो भी इसकी करीब ही बेड पर टिक गई थी। कैसी जॉब? अच्छी जॉब है यार, मेरे भाई साहब के ऑफिस में। अभी रात ही में इनसे बात की थी तुम्हारी जॉब के मुतालिक, तो कहने लगे कि मेरे ऑफिस में सब एडिटर की सीट खाली है। अपनी दोस्त से पूछ लेना अगर वो सहाफ़त में दिलचस्पी रखती है कि नहीं। रोहा के इस सोच रोहा की सोच से भी ज़्यादा वो अच्छी और मुखलिस दोस्त साबित हो रही थी। इसके लिए वो ममनून निगाहों से इसकी तरफ देख कर रह गई। सहाफ़त से दिलचस्पी है और बहुत ज़्यादा है, तो फिर ठीक है, कल ही तुम मेरे साथ चल कर इंटरव्यू वगैरह दे आना और अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा देना। बाकी सब मैं संभाल लूँगी। इसके जवाब पर मसरूर होती वो फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी। अलीज़े ने खिड़की के इस पार देखा, जहाँ ढलते सूरज की मध्यम पड़ती शुआओं के साथ ही सब पीछे अब लौट कर अपने अपने ठिकानों पर वापस जा रहे थे। पंछी लौट कर अपने अपने ठिकानों पर वापस जा रहे थे। वसत दहशत हिजरे देख के डर जाता हूँ, तुझसे आगे का सफ़र देख कर डर जाता हूँ। रोज़ ढलते हैं सूरज की तरह शाम गए, मैं भी एक दौड़ के दरिया में उतर जाता हूँ। वो भी चुपचाप कहीं बैठ के रोती होगी, मैं भी रातों को ज़रा देर से घर जाता हूँ। मैंने जुर्म बगावत की सितम झेले हैं, मैं भी अब लोग जिधर जाएं उधर जाता हूँ। चल पड़ा हूँ मैं ज़माने के असूलों पर वासी, मैं भी अब अपनी ही बातों से मुकर जाता हूँ। बारिश काफ़ी देर से हो रही थी। वो खिड़की में खड़ी अपनी बाजू पर बाहें फैलाए पानी के इंकशाफ बूंदों को समेटने की कोशिश कर रही थी। जब उमर चुपके से इसके पहलू में आ खड़ा हुआ। बाहर बहुत बारिश हो रही है एलिजा, खिड़की बंद कर दो, सर्दी लग जाएगी। वो इसकी आमद पर जरा चौंकी, फिर अपनी तवज्जो खिड़की के इस पार जमाली। नहीं लगती सर्दी, सिराहों में जितने भी बादल बरस जाएं क्या फर्क पड़ता है, तुम सिराह नहीं हो समझी। इसकी उदासी पर वो चिढ़ा था। अलीजा होले से मुस्कुरा दी। सिराह ही हूँ, तुम नहीं समझोगे, मैं समझना भी नहीं चाहता, कदर खफी से कहकर उसने रुख फेरा था। इस बार वो खिलकर
مسکراتی ثانیہ سو گئی۔ ہاں تب ہی تو آیا ہوں، ورنہ وہ ہٹلر عورت کہاں تمہارے قریب برداشت کرتی ہے مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں پھنساتے ہوئے وہ پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ فرسٹ ٹائم جب تم مجھ سے ملے تھے اور تم نے اپنی ازواجی زندگی کے متعلق جو کہانی مجھے سنائی تھی، اسے لے کر میں تمہارے لیے بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ عورت کی فطری طبیعت کے عین مطابق تو میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اور میں نے گہری سرد بھی بھری تھی۔ کاش اللہ تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیتا تو میں تمہیں وہ ساری خواہشیں، وہ خوشیاں دیتا جو ایک اچھے مرد کو اپنی اچھی بیوی سے ملتی ہیں۔ پھر آنٹی نے جب ثانیہ اور تمہارے ریلیشن شپ کا بتایا تو میرا دل تمہاری بیوی سے اور مرکدی ہو گیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔ ان ریئلی تم اس سے جتنی محبت کرتے ہو کسی اور سے کبھی نہیں کر سکتے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنا رخ پھر کھڑکی کی جانب پھیر لیا تھا۔ لیزا خالی خالی سی انداز میں اپنی شفاف ہتھیلیوں کو دیکھتی گئی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے مگر اس سے نگاہ نہیں چڑھائی جا سکتی۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اب کی بار وہ پلٹ کر اس تک آیا تھا۔ لیزا نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں ہر بات کو اپنے ہی غلط معنوں اور انداز میں کیوں لیتی ہو تم؟ میں اس عورت کو صرف اس لیے رعایت دیتا ہوں کہ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے، اور اس کی حماقتوں یا میرے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے میرا بیٹا متاثر ہو، یہ مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ تم پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی ہو۔ پنجوں کے بل وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ علیزا اس کی طرف دیکھ کر پھر فکر سے انداز میں مسکرا دی۔ اٹس اوکے، اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تو یوں ہی بات کی تھی۔ یوں ہی بات نہیں کرتی تم۔ ضرور کوئی کیڑا بلبلا ہو ضرور کوئی کیڑا کلبلایا ہوگا دماغ میں۔ اب اس کے روشن نگاہیں لیزے کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے پاؤں اوپر سمیٹ لیے۔ بہت ہوشیار ہوتے ہو تم مرد عمر، بہت ہوشیار۔ عورت کو آخر دم تک پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کے ساتھ رہتے ہوئے تم مخلص تھے اور کب بے ایمان۔ کیا بے ایمانی کی ہے تمہارے ساتھ میں نے؟ اب کی اس کے کشادہ ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری تھی۔ علیزا نے اپنی نگاہ اس کے نگاہوں سے چرائی تھی۔ میرے ساتھ کیوں بے ایمانی کرو گے تم؟ مگر اپنی بیوی کے ساتھ ضرور فلرٹ کر رہے ہو۔ کیا فلرٹ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اور یہ تمہیں آج اس سے محبت اور ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ آئی برو جھکاتے ہوئے اس نے خاصے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں، بس مجھے عورت کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے والے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ اب جاؤ پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے دل میں دبا غبار نکال رہی تھی۔ عمر نے لب بھینچ کر قدرے خفگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے پوچھے فوراً اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہو تو لوٹ جاتے ہیں، ابھی تو بات لمحوں تک ہے، صدیوں تک نہیں پہنچی۔ ابھی مسکان کی نوبت بھی ہونٹوں تک نہیں آئی، ابھی تو کوئی مجبوری خیالوں تک نہیں آئی، ابھی تو گرد پیروں تک ہے، بالوں تک نہیں آئی۔ کہو تو لوٹ جاتے ہیں۔ تمہارا ساتھ اگر مل جائے تو زمانے سے الجھن بات ہی کیا ہے اگر تم چھوڑو دو مجھ کو، میری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے بارے میں نہ سوچو، تم اپنی بات بتاؤ۔ کہو تو چلتے رہتے ہیں، کہو تو لوٹ جاتے ہیں۔ علی کا موبائل مسلسل آف تھا اور وہ مسلسل اسے کال کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہلکان تھی۔ دوپہر اور شام کا کھانا بھی کال کر گئی تھی۔ اس روز چونکہ سنڈے تھا لہٰذا وہ کالج بھی نہ جا سکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کتنے شوق سے کالج میں داخلہ کروایا تھا اور اس کا کتنے خواب تھے جو اس کے حوالے سے ان کی آنکھوں میں بسے تھے، مگر وہ صرف اپنے نفس کی تسکین اور اپنے دل کی راحت کے لیے ان سب خوابوں کو مٹی میں ملا بیٹھی تھی۔ اس کا محبوب اچانک اس سے ناراض ہو گیا تھا اور اس سے جیسے یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شام میں اسے ہلکا ہلکا بخار بھی چڑھ آیا تھا۔ انیسہ بیگم تبھی فکر مند ہو کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ علیزا وہ تکیے میں منہ دیے بیڈ پر الٹی لیٹی تھی۔ جب انہوں نے فکر مندی سے پکارا جی امی، جواب میں تکیے سے منہ باہر نکالے بغیر مری سی آواز میں اس نے جواب دیا تھا
کیونکہ اس وقت وہ رو رہی تھی اور اسے کسی صورت ان آنسوں کا راز اپنی ماں پر ظاہر نہیں کرنا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ دوپہر سے کمرے میں بند پڑی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بازو سے حرارت چیک کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کے چہرے سے تکیہ ہٹایا۔ سونے دیں نا امی، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں نہیں چاہ رہا؟ ہوا کیا ہے جو یوں سر منہ لپیٹ کر پڑی ہو صبح سے؟ بتاؤ۔ شاباش وہ ماں تھی علیزے کے لیے ان کے سامنے اپنے آنسوں کی وضاحت دینا مشکل ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی نادیہ سے تھوڑی کھٹپٹ ہو گئی ہے۔ قطعی جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اس نے اپنے دل کی چور کو صاف بچا لیا تھا۔ انیسہ نے سنجیدگی سے اس کی بھیگی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹنا شروع کر دیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے زیادہ جذباتی مت ہو جایا کرو، یہ پتہ نہیں زندگی میں آگے کیسے کیسے رنگ دیکھنے پڑیں گے۔ خیر چلو اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو اور کھانا کھا لو۔ اس نادیہ کی بچی سے میں خود نپٹ لیتی ہوں۔ نہیں امی، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گی، اس طرح وہ سمجھے گی کہ میں نے آپ سے اس کی شکایت کی ہے، اور یہ بھی وہ میرے لیے اتنی ویلیوایبل ہے کہ میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ اس طرح تو وہ سڑ چڑھ جائے گی۔ میرے گھبرا کر جلدی سے کہتے ہوئے اس نے وضاحت دی تھی۔ انیسہ بیگم اس بار اس کے لفظ پر بھی مسکرا دی۔ اللہ سمجھے تم دونوں کو پیار بھی کرتی ہو اور ایک دوسرے سے اور رہ بھی نہیں سکتی ایک دوسرے کے بغیر۔ بہرحال میں کھانا نکال رہی ہوں، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ تمہارے ابو کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں، اور حسن بھی۔ کمرے سے نکلتے انہوں نے کہا تھا، اور جب وہ بولی اوکے آپ چلیں، میں بس ابھی منہ دھو کر آتی ہوں کہنے کو کہہ دیا تھا اس نے، مگر اس وقت بھوک کا ہلکا سا احساس بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ دل میں سکون نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ بھی صرف اپنے غم کو بھرم رکھنے کے لیے بستر سے اٹھ کر آئی تھی۔ تاہم اٹھتے اٹھتے اس نے علی کا نمبر ایک مرتبہ پھر ٹرائی کیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر کمپیوٹر "دا نون یو ہیو ڈائل از ناٹ رسپونڈنگ" سن کر اس کا دل بے کلی کی بھیڑ چڑھ کر رہ گیا تھا۔ تم بہت برے ہو علی، سچ میں بہت برے ہو تم۔ قطعی بے بسی سے بڑبڑائی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ موسم خاصا ابر آلود ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے تیز تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حماد کے ساتھ اپنے دوست اور کزن عمیر کو ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا، جب واپسی پر اچانک اس نے گاڑی کو زبردستی بریک لگا دی۔ کیا ہوا؟ حماد، جو اپنے ہی خیالوں میں مست ترنم سے گنگنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے یوں اچانک بریک لگانے پر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جواب میں علی نے اپنی نگاہوں سے اسے ایک راہ دکھائی۔ سنڈے کی چھٹی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے علیزہ کی دوست نادیہ کسی اور لڑکے کے ساتھ شاید شاپنگ سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہی تھی۔ اس کی نگاہ جیسے نادیہ کے دلکش سراپے پر جم کر رہ گئی۔ یہ نادیہ ہے؟ تیز علیزہ کی دوست، خیریت؟ کوئی قرض ورض دینا ہے کیا اس کا؟ ہاں دینا تو ہے۔ قرض پر خوش نگاہوں سے نادیہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پر گرپ مضبوط کی تھی، جب وہ ہنستے ہوئے بولا باز آ جاؤ، ہر لڑکی بکاؤ مال نہیں ہوتی، اسے کون سمجھتا ہے بکاؤ مال؟ اس کے معاملے میں سیریس ہوں میں۔ شٹ اپ! اسے برا لگا تھا مگر علی نے توجہ نہیں دی۔ ایکسکیوز می این اسی اثناء میں نادیہ ان کی گاڑی کے قریب سے گزری تو علی نے لہک کر پکار لیا۔ وہ خاصی حیرانگی سے پیچھے پلٹی تھی۔ جی پلٹ کر کڑی حیران کن نگاہیں اس پر ڈالتے ہوئے وہ بولی تو علی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ یوں سر راہ روکنے کا مقصد؟ حماد چپ چاپ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ علی چند لمحوں کے لیے کنفیوز ہوا تھا۔ وہ موسم ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی لمحے بارش ہونے کا امکان ہے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ پر نظر پڑ گئی، سوچا لفٹ دے دوں۔ آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جی نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میرے پاؤں سلامت ہیں، میں خود چلی جاؤں گی، قطعی کٹیلی لہجے میں وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، مگر علی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ بات تو سنیں پلیز۔ نادیہ کی پریشانی اس کے ڈھیٹ پن پر شکنوں سے پر ہو گئی۔ سخت کڑے تیوروں لیے وہ رک گئی، پھر پیچھے پلٹی تھی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں بھرے بازار میں آپ کی عزت افزائی کروں؟ نادیہ پلیز، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں جسٹ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دور کھڑی
دو گھڑی رک کر بات تو سن لیں۔ تو کون سا شان میں کوئی حروف آ جائے گا۔ کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ تمہارے باپ نے خریدا ہوا نہیں ہے مجھے جو میں تم جیسے لوفر انسان کی کسی بات پر کان دھروں۔ اپنی فنکاری سے مجھے معاف ہی رکھو، ورنہ وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ اس کا لہجہ جیسے آگ اگل رہا تھا۔ حماد کے گداز لبوں پر بڑی دلفریب سی مسکان مدھم سی مسکان بکھر گئی۔ نادیہ اس کے توقع کے عین مطابق پیش آ رہی تھی اس کے ساتھ، جبکہ ساری دنیا کو اپنی انگلی پر نچانے والا علی رضا جیسے اس کے سامنے قطعی بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھنے کی۔ سمجھے آپ، وہ غصے سے پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ لوگ کوئی تماشا دیکھتے، اس کی فرینڈ اس کا ہاتھ تھام کر اسے آگے لے گئی۔ علی نے اس شکست پر بڑی بے بسی سے خاصا طاقتور مکہ گاڑی کی بونٹ کو رسید کیا تھا۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے وہ تو کھری کھری سنا کر چلی گئی ہے تمہیں۔ حماد کے لبوں کے کناروں میں بڑی ہی محفوظ کن مسکراہٹ دبی تھی۔ علی گھور کر اسے دیکھتے ہوئے پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر ٹک گیا۔ بکواس بند کرو، دانت توڑ دوں گا تمہارے، کھسیانی بلی، کھمبا نوچے۔ وہ بھی طنز کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ جانے کون نگر کی چڑیا شام منڈیرے پر آ بیٹھی ہے۔ چونچ میں ایک نازک سی ڈالی، اس پہ لیے سنہرے پھول، جیسے عشق سفر کی دھول۔ عمر اس سے روٹھ گیا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس روز سائرہ بیگم کو بتا کر صبح صبح ہی وہ رحاب کی طرف آ گئی تھی۔ ہر طرف بکھری قہر نے اسے خنقی کا احساس دلایا تھا، مگر وہ بے نیازی بنی پیدل چلتی رہی۔ اس نے عمر کو نہیں بتایا تھا، مگر وہ خود محسوس کر رہی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے ثانیہ اس پر اپنا حق جتانے لگی تھی۔ وہ چائے بنانے لگی، وہ عمر کا کوئی کام کرنے کو اٹھتی تو وہ منہ بنا کر اس سے وہ چیز چھین لیتی اور علیزہ اس کا منہ دیکھتی ہی رہ جاتی۔ سائرہ بیگم بھی اب وہ اپنا حق جتانے لگی تھی۔ وہ ہر بار بے حد ہرٹ ہو جاتی۔ ڈالی سے جدائی پتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اسے اب شدید سے احساس ہونے لگا تھا وہ وہاں بھی مس فٹ ہے، لہٰذا جاب کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی اس کے لیے۔ وہ رحاب کے گھر تک پہنچی تو سردی اس کے نس نس میں اتر چکی تھی۔ دروازہ رحاب ہی نے کھولا تھا۔ ہاں کیوں، تم ویٹ کر رہی تھی؟ ہاں نہ، ابھی بھائی گھر سے نکلے ہیں، تم نے جاب کے متعلق جواب ہی نہیں دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ عائشہ بیگم اس وقت محو استراحت تھیں، لہٰذا انہیں سلام نہ کر سکی۔ جاب تو کرنی ہی ہے نا یار، جتنی جلدی مل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر، میں آج فائنل بات کر لیتی ہوں بھائی سے، تم اپنی تیاری مکمل رکھو۔ میری تیاری مکمل ہے، تم کہو ابھی چلتے چلتے ہی تمہارے بھائی کے آفس۔ رحاب اس کی فوراً جواب پر مسکرائی۔ اب اتنی بھی جلدی نہیں ہے، تم بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، خوش دلی سے کہتی وہ اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ علیزہ دونوں پاؤں سمیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ لو، گرما گرم چائے پیو گی تو یاد ہی کرو گی رحاب کے ہاتھ کے ذائقے کو۔ اگلے 15 منٹ میں ہی وہ واپس آ گئی تھی۔ علیزہ اس کے خلوص پر مسکرا دی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس نے اپنے حصے کا بھانپ اٹھاتا چائے کا کپ ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے اٹھا لیا۔ عین اس لمحے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ رحاب اسے بسکٹ کی پلیٹ تھما کر فوراً پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دھیمے لہجے میں شوق سا گیت گنگناتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تھا اور پھر جیسے پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ تم سامنے یزداں کھڑی شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے پاتال کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گری تھی۔ اگلے روز سوموار تھا اور وہ جلدی ناشتہ کر وین کا انتظار کیے بغیر پیدل ہی کالج میں چلی گئی تاکہ اپنے بیک ارادے کو قرار دے سکے۔ اندر کہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ پتہ نہیں علی آج کالج آئے گا بھی کہ نہیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اس وقت بھی جاری تھی، مگر وہ لان میں کھڑی بے تابی سے اس کی راہ دیکھتی رہی۔ نادیہ اس روز کالج نہیں آئی تھی
اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ تو بس علی کو منانا چاہتی تھی، مگر اس کے خدشے کے عین مطابق وہ کالج نہیں آیا تھا، اور یوں ایک اور دن جیسے اس کے لیے عذاب کی صورت تیار تھا۔ اور وہ کالج سے گھر واپس آئی تو یوں ہی فضول میں باسی اور انیسہ کے ساتھ اس کی جھڑپ ہو گئی۔ انیسہ بیگم کو کچھ مہمانوں کے ساتھ بڑے کمرے میں باتوں میں مصروف تھی۔ اسے دل کا غبار غصے کی صورت نکالنے کا موقع میسر آ گیا۔ باسی اور انیسہ اس سے مار کھا کر اب رو رہے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ انیسہ بیگم مہمانوں سے فارغ ہوئی تو اس کی خوب کلاس لی، کیونکہ باسی اور منیزہ نے مہمانوں کے بیٹھے ہی اس کی شکایت جڑ دی تھی۔ شرم کرو علیزے، کوٹھے کی گوٹے گوٹے ہو گئی ہو، عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ وہ 73 اسے رسید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے غصہ نکالا تھا جب وہ ڈسٹرب اعصاب کے ساتھ ان سے بھی الجھ پڑی۔ کیا امی، جب دیکھیں آپ مجھے پر غصہ اتارتی رہتی ہیں، کبھی اپنے لاڈلوں کی خبر بھی لیا کریں۔ چپ کر بدتمیز کہیں، منہ دکھانے کے جوگا چھوڑو گی مجھے کہ نہیں؟ جھوٹی ونیزا کی پس پس اب بھی جاری تھی۔ وہ جیسے ماں کے الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ کیوں؟ میں نے کون سی کالک مل دی ہے آپ کے منہ پر جو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی؟ بکواس کرنا بند کرتی ہو کہ لگاؤں دو اور؟ انیسہ بیگم کا غصہ اس کے اس درجے بدتمیزی پر پہلے بار کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتی اوندے منہ اپنے بیڈ پر گر پڑی۔ بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے اس لڑکی کو، نہ کسی آئے گئے کی شرم۔ باپ کو شادی کی فکر ستا رہی اور یہاں بیٹی صاحبہ کا بچپنا ہی رخصت نہیں ہو رہا۔ انیسہ بیگم اس کے سر پر کھڑی ہو کر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ اس نے یک دم چونک کر سر اٹھایا۔ تمہاری شادی کی فکر ستا رہی ہے تمہارے باپ کو، اور کسے ستائے گی؟ نامراد حل پر دل جلاتی رہتی ہے۔ لوگوں کی لڑکیاں اس عمر میں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں۔ ایک میری ہی نصیب پھوٹے تھے جو اللہ نے یہ پھوڑ لڑکی میرے جھولے میں ڈال دی۔ آپ کو ہمیشہ گلہ ہی رہے گا مجھ سے۔ پہلے مجھے شک تھا، اب تو یقین ہو چکا ہے کہ آپ میری سوتیلی ماں ہیں۔ باپ کی شادی کی فکر پشے پوست ڈالتے ہوئے اس نے اپنے دل ہلکا کیا تھا۔ انیسہ اسے دکھ اور غصے سے گھور کر رہ گئی۔ فضول بکواس جتنی چاہو کروا لو تم سے، کبھی عقل کی کوئی بات نہ سیکھنا۔ جب وقت آئے گا تب سیکھ لوں گی، ابھی تو آپ میرے حال پر رحم کریں اور مجھے آرام کرنے دیں۔ پہلے ہی سر میں درد کی ابال اٹھ رہے ہیں، نحوست سے کہتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر سر تکیے میں دے دیا تو انیسہ بیگم برہم سے مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسی روز دوپہر میں وہ سو کر اٹھی تھی، اس کے سیل پر علی کا میسج آیا تھا۔ تو بہت بری ہو علیزے، اسکرین پر گندے الفاظ دیکھ کر اس کی تو جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ ابھی آنکھیں پوری طرح کھلی بھی نہیں تھی کہ اس نے 3-4 رومانٹک میسج جواب میں سینڈ کر دیے تھے، کیونکہ اس وقت اس کے سیل فون میں کال کرنے کے لیے بیلنس نہیں تھا۔ اس کی میسج کے جواب میں علی نے اسے فوراً کال بیک کی تھی۔ ہیلو اپنے مخصوص بحری لہجے میں کال پک کرتے ہوئے اس نے ہیلو کہا تھا۔ جواب میں علیزے کا حلق آنسوؤں سے رون گیا۔ ہیلو، اسے خاموش پا کر اس نے دوبارہ ہیلو جھاڑی تھی، جب اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا، اور اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ فوری کال ڈراپ کر دیتا۔ اسے خاموش پا کر وہ اور پھر اس کے لیے تڑپتی رہ جاتی۔ ہیلو، السلام علیکم چاہنے کے باوجود وہ اپنے رندے لہجے میں بشاشت پیدا نہ کر سکی تھی، اور یہی تو علی کی کامیابی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو جڑیل؟ ادھر جیسے وہ دن بات نہ کرنے کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ علیزے جی بھر کر ہرٹ ہوئی تھی۔ جیسے بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ تم رہو اپنی دنیا میں خوش، تمہارے بغیر خوش کیسے رہ سکتا ہے یار؟ میری دنیا میں تو تم ہی ہو، یہی تو سب سے بڑی بکواس ہے۔ جو کسی کے لیے دنیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسے تم نے کل پرسوں سے میرے ساتھ روا رکھا ہے۔ اس بارے میں اس کے گلے پروا کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ توبہ کرو
کیا سلوک کر دیا میں نے، صرف سیل ہی تو آف کیا تھا اور وہ بھی میرا حق بنتا ہے۔ کمال ہو گیا یار، کوئی شخص آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہے، پیار کرے، اپنا سب کچھ سمجھے اور آپ اس پر اعتبار بھی نہ کر سکو، اس سے بڑھ کر محبت کی توہین اور کیا ہوگی۔ سچ بڑا ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے۔ پہلی بار کسی لڑکی کو میں نے خود چاہا اور اس نے مجھے میری اوقات پل میں یاد کروا دی۔ ایسا مت کہو۔ اس کے گلے پر وہ احتجاجاً مچلی تھی جب وہ بولا، کیوں نہ کروں، کم سے کم یہ حق تم مجھے سے چھین نہیں سکتی۔ میرے بس میں ہوتا تم اتنی بڑی انسلٹ کے بعد کبھی تم سے دوبارہ رابطہ نہ کرتا، مگر کیا کروں، اس دل نے کسی جوگا نہیں چھوڑا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت الٹا دیے اس کمبخت دل نے۔ اسے اچھا بولنا اور بول کر پھنسانا آتا تھا۔ علیزہ نے اس لمحے بے حد شرمندگی محسوس کی۔ آئی ایم سوری علی، میرا مقصد ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں، میرے لیے تم دنیا کے سب سے اچھے لڑکے ہو، سب سے اچھے لڑکے ہو، تو تم مجھے یوں بے اعتبار نہیں کرتے۔ کب بے اعتبار کیا ہے میں نے تمہیں؟ یوں ہی چھوٹی سی بات کو دل سے گلے لگا کر بیٹھ جاتے ہو۔ اوکے چلو پھر بتاؤ مجھ سے پیار کرتی ہو کہ نہیں؟ وہ اپنی اسی بات پر اڑے رہا۔ علیزہ نے اس بار دل کے ساتھ دشمنی نہیں کی۔ ہاں کرتی ہوں، بے حد بے تحاشا پیار کرتی ہوں تمہیں، قطعی جبز کے عالم میں اس نے اقرار کیا تھا۔ علی کے شوق کا دریا اسی ایک لمحے میں اتر گیا۔ پھر میرا برتھ ڈے ویسے ہی وش کرو گی نا جیسے میں چاہتا ہوں؟ نہیں علی، مجھے اس کی اجازت نہیں ملے گی، وہ میرا مسئلہ ہے، تم صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہو۔ اس بار اس نے تھوڑا رعب جمایا تھا۔ وہ اس کی اپنا دیتے انداز پر آہستہ سے مسکرا دی۔ اوکے، میرا برتھ ڈے میری فرمائش کے مطابق سیلیبریٹ کرو گی یا نہیں؟ کروں گی، تھینک یو جانم، مجھے پتا تھا میری جان میرا دل کبھی نہیں توڑ سکتی۔ کل کالج سے چھٹی کر لینا، پرسوں شام انشاءاللہ تمہاری زندگی کی یادگار شام ہوگی۔ کتنے خوبصورت انداز میں وہ جال پھینک رہا تھا۔ علیزہ اس لمحے بنا کچھ کہے صرف اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی۔ تیرے ہجر کا ملال تھا مگر اب نہیں، مجھے صرف تیرے خیال تھا مگر اب نہیں، تیری بے مثال محبتوں کے نسیم میں تو زمانے بھر میں مثال تھا مگر اب نہیں، تیری غربتوں میں نہال تھا مگر اب نہیں، میں تیری تلاش میں ریزہ ریزہ بکھر گیا، وہ جنون شوق وصال تھا مگر اب نہیں، تیرے در پر آخری بار آ کے پلٹ گیا، میری زندگی کا سوال تھا مگر اب نہیں۔ وہ پتھر بنی دہلیز پر کھڑی تھی اور اس کے سامنے کھڑا وہ شخص خاصی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اس کے بصارتوں کو یقین دھچکا لگا تھا۔ سہراب علی ہمدانی نے آہستہ سے لب بھینچ کر نگاہ پھیر لی۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ یقیناً جھوٹ بول رہا تھا۔ روحاب کے اندر جیسے کئی کانچ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اب پتہ چل گیا نا، اب زندگی میں دوبارہ بھی یہاں مت آنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی تھی۔ سہراب علی ہمدانی نے کچھ دیر گہری نگاہوں سے اس کے آنسوؤں کا تماشا دیکھا اور پھر فوراً واپس پلٹ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ جب تک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا، وہ وہیں دہلیز پر کھڑی روتی رہی۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے وہ شکستہ قدموں سے کمرے میں واپس آئی تو علیزہ اس پر نگاہ پڑتے ہی چونک اٹھی۔ وہ اس کی کتابوں کی ایک الماری کھنگال رہی تھی۔ روحاب کیا ہوا جانی؟ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات سب دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ روحاب کو لگا اس وقت وہ اس کے سامنے اپنا برہم قائم نہیں رکھ سکے گی۔ کچھ نہیں، بس میں بہت تھک گئی ہوں علیزہ۔ اس کا لہجہ گلگیر ہوا تھا۔ علیزہ فکر مند سے اس کے ہاتھ تھام کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کون آیا تھا باہر دروازے پر؟ پتہ نہیں، کہنے کے ساتھ ہی وہ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر گئے تو علیزہ کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ جانو ابھی تو فریش تھی تم، کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھی۔ علیزہ نے اسے اس وقت تنہا چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ پلیز بی ریلیکس روحاب، میرا خیال ہے اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم ریسٹ کرو، میں پھر آ جاؤں گی۔ روحاب کے ہاتھ اب تک اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس وقت شاید وہ خود بھی تنہائی چاہتی تھی۔
تبھی دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تو علیزہ اسے پیار کرنے کے فوراً اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کا ٹکراؤ قطعی طور پر اس کے بھائی سے ہو گیا تھا۔ السلام علیکم گڑبڑا کر فوری طور پر وہ اسے مخصوص یہی کہہ سکی تھی جب وہ بولا وعلیکم السلام روحا اور اوپر کمرے میں ہیں جی لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ریسٹ کر رہی ہے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ متفکر ہوا تھا جب وہ بولی پتہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تک تو فریش تھی، ابھی تھوڑی دیر قبل کسی نے ڈور بیل بجائی اور وہ دروازے تک گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، وہ واپس آئی تو رو رہی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے روحاب کے بھائی سے ہونے والی وہ اس کی پہلی باقاعدہ بات چیت تھی۔ روز کی مانند اس وقت بھی روحاب کی مما اپنے کمرے میں بند تھی۔ یقیناً سراب آیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ سوچتے ہوئے بولا تھا جب اس نے پوچھا سراب کون؟ شوہر ہے روحاب کا اور میرا بزنس پارٹنر، میں نے ہی بھیجا تھا اسے بہانے سے تاکہ ان دونوں کے بیچ قائم غلط فہمی دور ہو جائے۔ خیر آپ یقین اس کی فرینڈ علیزہ ہے نا؟ جی ہاں۔ وہ اس کی وضاحت کا مفہوم تو نہیں سمجھ سکی تھی تاہم اپنی فوراً تعارف کروایا تھا۔ میرا نام سعد ہے، روحاب نے بتایا ہوگا۔ بہت ذکر کرتی ہے آپ کا، کسی جاب وغیرہ کے لیے بھی کہہ رہی تھی آپ کو ضرورت ہے۔ سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہی وہ تمام گفتگو سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ علیزہ نے بھی فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میرے آفس میں سب ایڈیٹر کی سیٹ خالی ہے، اگر آپ صحافت سے دلچسپی رکھتی ہیں تو کل آفس تشریف لائیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اب جلدی وہاں سے کھسکنا چاہتی تھی، ساتھ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر اسے بڑھنے کا راستہ دے دیا۔ اس روز کی صبح بڑی ہی عجیب سی تھی۔ رات بھر اس کے دل سے دماغ کی جنگ چلتی رہی۔ وہ دل اسے مشترکہ حدوں کو عبور کرنے پر اکسا رہا تھا اور دماغ اس کی راہوں میں مختلف مثبت سوچوں سے رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس سلسلے میں اس نے نادیہ سے مشورہ کیا تو وہ ہرگز اسے دل کی راہ پر چلنے کی اجازت دے گی۔ نہ مشورہ، جبکہ اس کے لیے اس وقت دل و دماغ سے زیادہ لاڈلا ہو رہا تھا۔ گو اس روز کی صبح تھی، وہی کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ، وہی چھوٹی ونیز اور واسی کا جھگڑا، وہی صحن میں بلند ہوتی حسن اور اس کے ابو جی کی معمول کی آوازیں، وہی انیسہ بیگم کی مصروفیت۔ کہیں کچھ بھی تو چینج نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ کچھ چینج ہے۔ دل کی ہر دھڑمی اپنی جگہ پر، مگر رات بھر مسلسل جاگنے اور مسلسل سوچ رہنے کے باعث اس لمحے اسے اپنے اعصاب بے حد کمزور محسوس ہو رہے تھے۔ دل و دماغ کی کشمکش سے نگاہ چراتی وہ منہ پر چند ٹھنڈے پانی کے چھٹے مار کر جس وقت اپنے کمرے سے باہر آئی، اس کے ہاتھ پاؤں میں واضح لرزش تھی۔ روز کے معمول کے مطابق اعتماد سے سر اٹھا کر وہ اپنی ماں سے پڑ باتیں نہیں کر پا رہی تھی۔ انیسہ بیگم نے جس وقت اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے پکڑائی، اسے باہر صحن میں بیٹھے اپنے باپ اور بھائی کے سامنے جاتے ہوئے پہلی بار ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کے اندر کا چور تھا جو اسے والدین کے اندھے اعتماد کا خون کرنے کا احساس دلا رہا تھا۔ ناشتے میں خود چند لقمے حلق سے بمشکل اتار کر جس وقت وہ بڑی سی چادر میں اپنا وجود لپیٹے گھر سے کالج کے لیے نکلی تھی، اس کا دل بہت عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ علی رضا اسے کالج کے راستے میں ہی بائیک لیے مل گیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایسے فاتحانہ چمک تھی جسے اپنے شکار کو دیکھ کر شکاری کے چہرے پر در آتی ہے۔ علیزہ کو اکیلے سڑک پر چلتے دیکھ کر وہ بائیک کے ساتھ سرعت سے اس کی طرف لپکا تھا۔ بیٹھو علیزہ، انداز ایسا تھا گویا وہ اس کی منقوہ ہو۔ علیزہ چند لمحے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چپکے سے اس کے پیچھے بائیک پر بیٹھ گئی۔ گویا اس لمحے اس کا دماغ خاموش نہیں تھا، مگر اس نے دماغ کی سرزش پر کان نہیں دھرے۔ اس لمحے دل کی خواہش اور محبوب کی خوشنودی اس کے ہر سوچ پر حاوی ہو رہی تھی۔ راستے میں اس نے علی سے پوچھا ہم کہاں جائیں گے؟ ڈریم لینڈ۔ اس کے سوال کے جواب میں علی نے خاصی ترنگ سے کہا تھا۔ جب وہ بولی کون سے ڈریم لینڈ اور کہاں ہے یہ ڈریم لینڈ؟ کیا تم گھبرا رہی ہو؟ نہیں تو پھر اس طرح سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ویسے تمہیں برا لگا؟ نہیں یار، لیکن اگر تم مجھ پر اعتبار کا اظہار نہیں کرو گی تو ضرور برا لگے گا مجھے۔ کب اعتبار نہیں کیا تم پر؟ اگر اعتبار نہ ہوتا تو کیا آج یوں گھر والوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر تمہیں برتھ ڈے وش کرنے آتی؟ وہ ذرا سی دکھی اور ناراض سی ہوئی تھی جب وہ فوراً ہنس کر بات ٹالتے ہوئے بولا اٹس اوکے یار،
लड़ क्यों रही हो तुम? मौका देते हो लड़ने का। इसने नोक झोंक का ये फायदा हुआ था कि इसके जहन में जो उठक पटक हो रही थी अपने गलत कदम उठाने पर, वो ज़रूर थम गई थी। तकरीबन 20-25 मिनट के मुसाफत के बाद वो इसे अपने बेहद खूबसूरत एक सजे सजाए घर के सामने लेकर पहुंच गया था। वाओ, ये तो इतना खूबसूरत घर किसका है? जूं ही अली ने बाइक रोकी, इसने पूछ लिया, अंदर चलोगी तो जान भी लोगी, इसने कहा था, और अलीजे के चेहरे पर घबराहट फैल गई थी। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ किसका घर है और अंदर कौन कौन है? कोई नहीं यार, मेरा घर है। अभी पिछले हफ्ते पापा ने मेरे नाम किया है, जिसे अब मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नहीं, ये गलत है। मैं तुम्हें बर्थडे विश करूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। कदरे आजिज़ाना लहजे में वो बोली थी। जवाब में अली के असाब तन गए। ऐसे नहीं तो कैसे करोगी? इसके सवाल के अंदाज ने अलीजे को घबराने पर मजबूर कर दिया था। तुम माइंड करोगे? देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन तुम ये भी जानते हो मर्द औरत के दरमियान तन्हाई में तीसरा शैतान होता है। शट अप। ये बात मेरे लिए घर से रवाना होते वक्त क्यों नहीं सोची तुमने? शायद गुस्से के ज़ेरे असर वो कह गया था। जब वो हैरानी से इसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? क्या तुम किसी बुरे इरादे से मुझे यहाँ लाए हो? हाँ, व्हाट? इसे गहरी सांस भर कर हाँ कहने पर अलीज़े की आंखें तो जैसे हैरानी से फटी की फटी रह गई। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? अल्लाह ने जब हर इंसान के लिए अच्छाई और बुराई के रास्ते वाज़िया कर दिए हैं, तो इतनी बेखबर क्यों हो? हर लड़की को पता होता है जब कोई लड़का इससे तन्हाई में मिलने की जिद कर रहा होता तो वो गलत है। फिर भी लड़कियां इससे किनारा कशी नहीं करती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो खुद तबाह होना चाहती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने खुद को बहुत अच्छा बनाकर पेश किया है। तुम मुझे बताओ, दुनिया में कौन है जो खुद को बुरा कहता है? करप्ट से करप्ट हुक्मरान या बद से बद शैतान। अपनी नज़र, अपनी निगाह, अपने अल्फाज में वो सही होता है, और दूसरे पर डिपेंड करता है कि वो इस अक्ल का इस्तेमाल करे जिसके तहत अल्लाह ने तमाम औलाद आदम को अशरफ मखलूक़ात करार दिया है। तमाम मखलूक से अफजल। अलीज़े फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देखती रही, और वो कह रहा था, जितनी पारसाई और भोलेपन का मुजाहरा तुम लड़कियां करती हो, इतनी पारसाई बेख्तियार नहीं, बे इख्तियार होती नहीं हो। इसके लहजे में तलखी थी। अलीज़ा फप कर रो पड़ी फुट फुट कर रो पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसे निकलोगे। सब ने मुझसे कहा कि तुम गलत हो, मगर मैंने फिर भी तुम पर यकीन किया, सच्चे दिल से तुम्हें चाहा, और आज इस चाहत, इस दीवानगी, इस एतबार का सिला मुझे तुमसे ये मिल रहा है। तुम मुझे बदकार ठहरा रहे हो। इसके आंसुओं में मजीद शिद्दत आ गई। अली रज़ा ने बेजारी से इसकी तरफ देखा, और अगले ही पल अपनी बाइक पर बैठकर बिना अलीज़ा की परवाह किए वहां से रुखसत हो गया। क्या अजीब एहतसाब अपना था, जान अपनी अजाब अपना था। कुछ मिले लोग भी ज़माने साज, कुछ मुकद्दर ख़राब अपना था। ये के मुखलिस थे हम मोहब्बत में, जुर्म बस ये जनाब अपना था। अब क्या इस शख्स से गिला करना? वो भी तो इंतखाब अपना था। कमरे में मुकम्मल अंधेरे किए वो शिद्दत से रो रही थी। अनीसा बेगम घर नहीं थी। वो इसी के रिश्ते के चक्कर में लड़का देखने छोटे वासी को साथ लेकर अपने मैके गई हुई थी। लिहाजा पीछे ना कोई इसका हाल देखने वाला था, ना कोई सवाल पूछने वाला था। घर के मर्द तो सुबह के गए हुए शाम को घर लौटते, लिहाजा इसे अपनी मोहब्बत की तौहीन पर खुल कर रोने का मौका मिल गया था। पूरा एक हफ्ता हो गया था इसे कॉलेज से छुट्टी करते हुए, मगर इस एक हफ्ते में अली रज़ा की तरफ से ना कोई कॉल आई थी, ना एक्सक्यूज का पैगाम। इसका हाल देखने वाला था। ताहम घर के किसी फर्द पर इसने अपना दुख यहाँ होने नहीं दिया था। इस रोज नादिया कॉलेज से सीधा इसे मिलने के लिए इसके घर चली आई थी, जो इस वक्त घर में अकेली थी। वासे और मनीज़ा स्कूल गए थे, जबकि हसन अपनी शौक पर नादिया के लिए सईद साहिब और हसन अपनी शॉप पर नादिया के लिए दरवाज़ा इसी ने बमुश्किल उठकर खोला था। इसे देखकर वो कदरे हैरान हुई थी, क्योंकि बहुत दिन हुए थे नादिया ने इसे बुलाना कम कर दिया था। घर से कॉलेज भी वो अब ना इसके साथ जाती थी ना वापस आती थी, मगर अलीज़े को परवाह नहीं थी। अली रज़ा की मोहब्बत के सहर ने इसकी ज़ात को बस खुद में ही जगड़ रखा था। नादिया इसके सवाल पर बड़े फीके से अंदाज में मुस्कुराई थी। हाँ, मैं क्यों तुम्हारे घर नहीं आ सकती? तुम्हें तुम्हें
मेरा ये मतलब नहीं था। आओ बैठो। सॉरी, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकूंगी। तुम पिछले एक हफ्ते से बिना बताए कॉलेज नहीं आ रही, तो मैंने सोचा ज़रा खैर खैरियत से दरियाफ्त कर लूँ। तुम्हें पता तो है इम्तिहान सर पर है, ऐसे में बिना बताए इतनी छुट्टियां कितनी गलत बात है। सहन में बिछी चारपाई पर जरा सी टिकते हुए इसने कहा था। लीजा इसके सामने सर झुकाकर बैठी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 3 रोज से बहुत तेज बुखार हो रहा है। आंटी कहाँ है? वो उमर के साथ पेशावर गई हैं। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत ही है। तुम बताओ, चाय पियोगी या ठंडा? कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, अब मैं चलती हूँ। वो शायद उजलत में थी। लीजा ने इसके सर्व सर्वे दिए की बाबत इसे रोकना मुनासिब न समझा। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गई। वो लड़का नहीं था, क्या नाम था इसका? हाँ, अली रजा। यार, एक हफ्ते पहले बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। इसका सुना है। एक टांग में तो इतनी शदीद चोटें आई हैं कि शायद अब अपने पाँव पर चल सके। कहीं इसका ही तो सदमा नहीं ले लिया तुमने? इसका लहजा जाते जाते भी तन से खाली नहीं था। अलीजा के दिल में कई तीर जैसे एक साथ पेवस्त हो गए। नहीं, अजीब गो मगो की कैफियत में इसने धीरे से नफी में सर हिलाया था, जिस पर नादिया कुछ देर इसकी तरफ देखने के बाद इसे जल्द जल्द कॉलेज आने की तलकीन करती थी। जिससे बाहर निकल गई। वो रुआब के घर से वापस आई तो दिमाग जैसे बिल्कुल सुन हो रहा था। इसे रुहाब की अचानक बदलती कैफियत की समझ नहीं आ रही थी। इन्हीं सोचों में खोई वो घर में दाखिल हुई तो उमर के कमरे से इसकी बीवी की स्पॉटदार तेज आवाज पर वहीं सहन में ठटक कर रुक गई। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। इस घर में अब या वो रहेगी या मैं। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अलीज़े का इस वक्त हमारे सिवा कोई नहीं है। कहाँ जाएगी वो बेचारी? जहन्नम में जाए मेरी बला से। ये मेरा सर दर्द नहीं है, और ये तुम जो बात बे बात इसकी साइड लेते हो। खूब समझती हूँ मैं। जो मनहूस अपने वालिदैन की ना हो सकी, वो किसी और की क्या होगी? अब तभी रोजाना न जाने कहाँ मुंह काला करने जाती है। तुम लोगों ने तो इसकी तरफ से जैसे आंखों पर स्याह पट्टी बांध ली है। उम्र के मनाने पर सानिया का लहजा इस वक्त जहर उगल रहा था। वो जैसे वहीं खड़ी जमीन में गड़ गई, दरख्त से टूटे पत्तों को जमाने की हवा ऐसे ही लो रियों में रखती है। बस करो बहू, बहुत बोल चुकी तुम, और बहुत बर्दाश्त से काम ले लिया हमने। अब अगर अलीज़े के मुतालिक एक भी फजूल लफ्ज़ तुमने अपनी ज़बान से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने सायरा बेगम भी शायद कमरे में ही थी? अलीज़े की आंसू शिद्दत से बह निकले। प्लीज आंटी, आप हमारे जाती मामलात में दखल ना दे तो बेहतर है। कतई तलखी से इसने सायरा बेगम को चुप करवाने की भरपूर कोशिश की थी। ये आप ही हैं जिसकी वजह से आज तक मेरे और उमर के दरमियान कायम गलतफहमियां कभी दूर नहीं हो सकी। आप वैसे इतनी नेक बनती हैं, और हकीकत में दिलावों और दिलाओं वाले का दिलों वाले काम करती हैं। किसी की जवान बेटी को कोई यूं अपने घर में खुला छोड़ रखता है? मुझे तो मॉडर्न इज्म के बहुत ताने देती हैं। वो आपकी चहेती मशरकी होकर कितने गुल खिलाए बैठी है। इसकी तरफ से क्यों आंखें बंद कर रखी हैं आपने? इसका लहजा गुस्तान बेहद गुस्ताखाना था। सायरा बेगम बेटे के सामने बहू की तरफ से इस इज्जत अफजाई पर शर्मिंदा रह गई। सानिया, मम्मा के मुतालिक फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है। उमर शायद अपना भरम रखने के लिए धाड़ा था, मगर सानिया ने इसकी धाड़ को भी जूते की नोक पर रखा। शट अप! सारे अदब मुझे सिखाने के बजाय कुछ सबक अपनी माँ को भी पढ़ा दिया करें, जो जानबूझकर हमारी राहें जुदा करने के ख्वाब देखती रही हैं। इससे इसे जैसे ना किसी का डर था ना खौफ। सायरा बेगम आंसू भरे निगाहों में अपनी बेइज्जती का कर्ब लेने के लिए इनके कमरे से बाहर चली आई। अलीज़े के वहमो गमान में भी नहीं था कि वो यूं अचानक कमरे से बाहर निकल आएंगी, वरना शायद वो फौरी तौर पर खुद को संभाल ही लेती। अंदर कमरे में उमर अब तन्हा सानिया से उलझ रहा था, जबकि कमरे से बाहर सायरा बेगम सहन में बुत बनी खड़ी अलीज़ा को देख कर जैसे मजीद शर्मिंदा होगी। अलीज़े, इनकी पुकार पर वो ट्रांस की कैफे से बाहर निकली थी। जी जी आंटी। नम आंखों के बेदर्दी से रगड़ते हुए इसने अपना भरम रखना चाहा, मगर नाकाम रही। सायरा बेगम चुपचाप अपने कमरे में आई तो वो भी इनके पीछे चली आई। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरे घर में भी तेरे लिए अमन नहीं है, अब दीदा लहजे में कब से कहते हुए वो रो पड़ी थी, जब अलीज़े इनके कदमों में जाकर बैठी। नहीं आंटी, प्लीज ऐसे मत कहें, आप तो मेरी माँ हैं। माँ के लफ्ज की अदायगी पर इसका दिल जैसे किसी तीर
تیز دھار چھری سے کاٹ ڈالا تھا۔ سائرہ بیگم اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ مجھے جیسی نفس کی غلام لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو صرف اپنی سوچتی ہیں، محبت کی کاغذی پھولوں سے حقیقی خوشبو حاصل کرنے کی خواب دیکھتی ہیں، سر عام ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں۔ سزا تو ملنی چاہیے آنٹی بنت حوا کو، بن آدم پر اعتبار کی سزا تو ملنی چاہیے۔ اس کا لہجہ سخت رنجیدہ تھا۔ سائرہ بیگم نے غرض سے آنکھیں موند لیں۔ لمحے بھر اپنا ہواؤں کو بنانے والے اب نہ آئیں گے پلٹ کر کبھی جانے والے، کیا ملے گا تجھے بکھرے ہوئے خوابوں کے سوا؟ ریت پر چاند کی تصویر بنانے والے سب نے پہنا تھا بڑے شوق سے کاغذ کا لباس، جس قدر لوگ تھے بارش میں نہانے والے۔ مر گئے تو یہ کتبے پر لکھا جائے گا، سو گئے خود دور زمانے کو جگانے والے۔ در و دیواروں پر حسرت سی برستی ہے قتل، جانے کس دیس گئے پیار نبھانے والے۔ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی وہ سسک رہی تھی۔ وہ اسے یاد آ رہا تھا جب وہ بہہ کر احمد ویلا گئی تھی تو وہاں کس شان سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ ہزار خواب تھے جو وہ آنکھوں میں سجا کر بابل کی دہلیز پار کر کے اس نئے گھر میں آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ اپنی سلیقہ، شعاری، محبت اور محنت محبت سے اس گھر کو جنت بنا دے گی، مگر اس کی سوچیں صرف سوچوں تک ہی محدود رہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس گھر میں اس کا مقام متعین کر گئی تھی۔ رات بھر شہزادوں کے سا روپ لیے وہ اپنے مزاج خدا کی آمد کے انتظار میں بیٹھی رہی، اور رات بھر اس کا یہ انتظار فقط انتظار ہی رہا۔ پہاڑ جیسی لمبی رات کو وہ ایک پل آنکھوں میں کاٹ کر صبح بے حد دکھی دل کے ساتھ وہ نماز کی نیت سے اٹھی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا مزاجی خدا کمرے میں داخل ہوا۔ رحاب دیکھ سکتی تھی کہ اس کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا، دلہنوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ وہ پلٹ کر ایک ٹک سے اسے دیکھتی رہی تھی جب وہ تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر تقریباً گرتے ہوئے بولا، "آئی ایم سوری، رات میری عزیز دوستوں کا گھر واپس جاتے ہوئے بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اسی لیے ساری رات اس کے ساتھ ہاسپٹل میں گزاری تھی۔ تم نے مائنڈ تو نہیں کیا نا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے جانے ان دونوں کے بیچ کتنی شناسائی ہو اور ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو۔ رحاب غصے سے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ نہیں کرتی میں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی جسے محسوس کیے بغیر وہ ریلیکس انداز میں بولا، گڈ، لڑکیوں میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ میں شاور لے لوں پھر ریسٹ کروں گا، تم چاہو تو باہر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہو۔ وہ شخص اذیت دینے میں ماہر تھا اور رحاب مخصوص دکھ سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس شخص نے سرسری نگاہ سے بھی اس کے حسین سراپے کو نگاہوں میں بھرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پلٹی تھی اور نوچ نوچ کر اپنا زیور اتارنا شروع کر دیا تھا۔ سوراب نے مخصوص سرسری نگاہ اس کی طرف دیکھا اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ رحاب کی آنکھیں اس لمحے آنسو سے بھری تھی۔ رات بھر بے مقصد جاگنے کے باعث سر بے حد بھاری ہو رہا تھا اور آنکھوں میں جیسے کسی نے ریت بھر دی تھی۔ سوراب کی شاور لینے تک وہ بے آواز روتی رہی۔ کتنے بہت سارے خواب تھے جو اس نے مخصوص اس شادی کے لیے قربان کر ڈالے تھے۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر صرف اس شادی کے لیے اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ اسے جاب کرنے کا کریز تھا، اپنی پہلی تنخواہ سے ڈھیر ساری شاپنگ کرنا اس کا خواب تھا، مگر اس نے یہ خواب بھی سوراب علی ہمدانی پر قربان کر دیا تھا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے اس شخص کو پانے کے لیے، مگر ان دعاؤں کا حاصل کیا رہا تھا؟ بظاہر حد خوبصورت نظر آنے والا اس شخص نے مخصوص سرسری نگاہ سے بھی نہ اس کا جائزہ لیا تھا، نہ اپنی کوتاہی کی ایسی وضاحت کی تھی کہ وہ اس خطا کے لیے اسے معاف کر دیتی۔ پہلی بار سوراب علی ہمدانی کو اس نے اپنے بھائی کے آفس میں دیکھا تھا اور ان دنوں اس کی فیملی دبئی میں سیٹل تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ بعد میں اپنے بھائی سے ہی اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ دبئی کی بڑی فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اور یہ بھی کہ ذہانت اور ٹیلنٹ میں اس بندے پر ختم ہوتا ہے۔ وہ تو اس کا ظاہری رنگ روپ دیکھ کر ہی اسے مرغوب ہو گئی تھی، جو اس کی شان میں اپنے قصیدے سنے تو اور بھی فین ہو گئی اس کی۔
اس کے بعد گاہے بگاہے آفس کے چکر لگانا اور اسے دیکھنا جیسے اس کا معمول بن گیا۔ پورے 4 سال تک یہ تعلق یوں ہی چلتا رہا۔ ان 4 سالوں میں روحاب کبھی اتنی ہمت نہ کر سکی سراب سے ڈائریکٹ کوئی بات کر سکے۔ وہ اس کے بھائی سے کئی بار اس کی موجودگی میں ملتا اور وہ بس قریب بیٹھی پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ 4 سال بعد اچانک اس کے بھائی نے مستقل پاکستان شفٹ ہونے کا پکا ارادہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ تو وہ سراب علی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ جس روز وہ دبئی ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہی تھی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ اس موقع پر بھی سراب انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ آیا تھا اور اس نے اس کے بھائی سے مصافحہ کرتے وقت بہت گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا بھی تھا اور بس اس کی اسی ادا نے روحاب کو خوش فہمی میں مبتلا کیا تھا کہ وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر دبئی سے پاکستان کا سفر اس کے لیے سہل ہو گیا تھا۔ پاکستان آ کر ہفتوں اس کی طبیعت ملول رہی۔ گوا اس کا بھائی اب بھی دبئی میں تھا۔ اسے اس کی کمی محسوس ہوتی تھی مگر اس سے زیادہ وہ سراب علی ہمدانی کو مس کرتی تھی۔ یہاں آ کر یوں تو وہ دوبارہ تعلیم میں مگن ہونے کے باعث معروف ہو گئی تھی مگر رات میں بستر پر لیٹتے وقت کسی کا خوبصورت سراپس ضرور اس کی نگاہوں میں سما جاتا تھا۔ دن یوں ہی بے کل گزر رہے تھے کہ ایک روز اسے یہ خوشخبری ملی کہ سراب علی ہمدانی کی فیملی پاکستان شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ سرپرائز اس کے لیے کس طور عید سے کم نہیں تھا۔ گو سراب دبئی میں ہی تھا مگر پھر بھی اس کے دل کو تسلی مل گئی تھی کہ وہ لوٹ کر یہیں آئے گا۔ اب سراب کی بھابھی کبھی کبھار ان کے ہاں آ جاتی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں آنا جانا بڑھا تو سراب کے سوبر سی بھابھی کا دل بھی روحاب پر ٹک گیا۔ سادہ سی طبیعت کی مالک وہ نٹ کھٹ سی لڑکی انہیں اس قدر اچھی لگی کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا۔ روحاب حیران تھی کہ کیا یہ دعائیں یوں بھی مستجاب ہو جاتی ہیں مگر اب انہی دعاؤں کی قبولیت نے اسے آنسوؤں کے نذرانے سونپ دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اگر وہ اس شخص کی پسند نہیں تھی تو اس نے چپ چاپ شادی کیوں کروا لی۔ اس سے دل تھا کہ جیسے کٹ کٹ کر گر رہا تھا۔ کتنی مشکل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں اذیت سمیٹنا جسے آپ نے رو کر دعاؤں میں مانگا ہو۔ اعتبار مت کرنا چاند کی اداسی کا، منزلوں کی غربت کا، درد کی جدائی کا، بے کلی کی فراغت کا، چاہتوں میں خوشبو کا، راستوں میں خوشیوں کا، راستوں میں لوگوں کا، پیار کے مسافر کا، ہجر کے بہانے کا۔ اعتبار مت کرنا آنسوؤں کے بہنے کا، عمر بھر زمانے کا۔ اعتبار مت کرنا کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنا مختصر سا سامان پیک کر رہی تھی جب عمر بنا کوئی آہٹ پیدا کیے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے حلیے کے مانند اس کا لہجہ بھی شکستہ ہو رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے علیزہ؟ عمر شاہد اس کی خاموشی سے ہرٹ ہوا تھا۔ وہ پلٹی اور ایک سرسری سی نگاہ اس کی نڈھال سراپے پر ڈالنے کے بعد دوبارہ رخ پھیر گئی۔ میں جا رہی ہوں عمر۔ واٹ؟ مگر کہاں؟ عمر کو شاید اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی تبھی تیزی سے لپک کر اس کی قریب آیا تھا۔ علیزہ وہ کام سے ہاتھ روک کر بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ ابھی یہاں سے فی الحال اپنی دوست روحاب کی طرف جاؤں گی، پھر وہاں سے اس کے ساتھ شاید کسی عیدی سینٹر شفٹ ہو جاؤں یا ہو سکتا ہے جاب مل جائے تو کسی ہاسٹل وغیرہ میں پناہ لے لوں۔ اس نے کچھ بھی عمر سے چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ جواب میں وہ مچل کر اس کے قدموں میں ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیوں علیزہ؟ اس کے سوال پر علیزہ نے یوں نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہ رہی ہو۔ کیوں؟ ابھی کل میری وجہ سے تمہارے گھر جو ہنگامہ ہوا ہے کیا وہ وجہ کافی نہیں ہے؟ عمر اس کے لہجے میں افسردگی اور ٹھہراؤ تھا۔ عمر مضطرب سے انداز میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ تو روز کا معمول ہے علیزہ۔ اس عورت کی فطرت میں درج ہے کہ وہ کسی کے ساتھ سکون سے نہیں رہ سکتی۔ پھر کیوں اثر لیتی ہو اس فضول بکواس کا؟ اس کی جھنجھلاہٹ بھرے لہجے پر علیزہ کے لب پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ میں بد کردار ہوں مگر بے عزت نہیں ہوں۔ عمر شٹ اپ۔ اس کے تپ جانے پر وہ پھر مسکرائی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے مخلص ہو مگر ایسی مخلصی کا کیا فائدہ عمر جو آپ کی عزت کو تحفظ نہ دے سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارے اور ثانیہ کی زندگی میں کوئی طوفان آئے۔ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا گواہ ہے میں اس گھر میں صرف عزت اور پناہ کے لیے آئی تھی۔ میری وجہ سے یہاں کچھ برا ہو ایسا قطعی ارادہ نہیں تھا میرا۔
تم بہت اچھے ہو عمر، مگر میری تقدیر اتنی اچھی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کمزور پڑ گیا تھا۔ عمر پشیمانی سے سرد بھرتا رخ پھیر گیا۔ میں تمہیں در بدر خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا علیزے، جانتی ہوں، اسی لیے سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ وہ پھر خلوص سے مسکرائی تھی، تبھی وہ کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک سوال پوچھوں علیزہ؟ وہ اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی۔ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹس میں گھسا لیے۔ علیزہ، کیا تم مجھ سے سیکنڈ میرج کر سکتی ہو؟ سوال کیا تھا؟ شاید علیزے کی ری ایکشن کا امتحان تھا۔ وہ کتنی دیر اس سوال پر عمر کے منہ کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ بہت مشکل یا انوکھا سوال تو نہیں کیا؟ ہاں، تمہارے لیے نہیں ہوگا، مگر میرے لیے اس سے زیادہ موضحکہ سوال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ علیزے کا لہجہ تلخی سے پر تھا۔ عمر تپ اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہو علیزے؟ صحیح کہہ رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے اور کسی صورت اس کی شان میں گستاخی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ میں تم سے شادی کا سوچا تو تم مجھ سے بڑھ کر احمق کون ہوگا؟ معاف کرنا عمر، مگر یہ حقیقت ہے، عورت اگر بار بار مرد کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہے تو اس کا واحد سبب اس کی کم عقلی کے ساتھ ساتھ محبت کا لالچ بھی ہے۔ محبت وہ واحد ہتھیار ہے جس کا سہارا لے کر ازل سے اب تک مرد عورت کو شکست دیتا رہا ہے۔ ازل سے اب تک وہ عورت خوار ہوتی رہی ہے اور خوار ہوتی ہی رہے گی۔ عورت اگر مچھلی ہے تو محبت پانی ہے اس کے لیے، اور یہ پانی اسے ملتا تب بھی وہ تڑپتی ہے، جب نہیں ملتا تب بھی تڑپتی رہتی ہے۔ اسی لمحے اس کی آنکھیں جیسے جل رہی تھیں۔ عمر کے لبوں کو چپ لگ گئی۔ کچھ معاملات خواہ کتنے ہی آسان کیوں نہ معلوم ہوں، ہمیشہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں علیزہ، بہت دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے کچھ پل علیزے کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر اس کی کمرے کی دہلیز عبور کر گیا۔ آگ کے لے جائے میری آنکھوں کا پانی، مجھ سے کیوں حسد کرتی ہو؟ دریا کی روانی مجھ سے گوشت ناخن سے الگ کر کر دکھایا میں نے۔ اس نے پوچھے تھے جدائی کے معنی مجھ سے، تیری خوشبو کی لحد پر میں بڑا تنہا تھا۔ رو پڑی مل کے گلے رات کی روانی مجھ سے ختم ہونے لگا جب خون بھی اشکوں کی طرح گر کے خواب میری نقل مکانی مجھ سے، صرف ایک شخص کے غم میں مجھے برباد نہ کر، روز روتے ہوئے کہتی ہے جوانی مجھ سے۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور ادھر علیزے کے دل کی ساری بدگمانیاں، سارا دکھ جیسے اس کے آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ محبت اگر انسان کو خوار کرتی ہے تو وہ اس کے لیے خوار ہو گئی تھی۔ محبت اگر خودداری کے خاتمے کا نام ہے تو علیزہ سعید کی خودداری بھی کہیں منہ لپیٹ کر جا سوئی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ ابھی چند روز پہلے اس شخص نے کس بے دردی سے اس کی محبت کی توہین کرتے ہوئے اس کے پاکیزہ احساسات کا گلا گھونٹا تھا۔ محبت کے میدان میں یہ دوسری ٹھوکر تھی اس کے لیے، مگر اب اس کا دل جیسے باغی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے دل کی بغاوت سے مجبور ہو کر وہ بنا کسی کو کچھ بتائے چوری ہاسپٹل میں علی رضا کو دیکھنے آئی تھی، مگر وہاں پہنچنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر شفٹ ہو چکا، اور تب اس کے اندر پھر سے مایوسی پھیل گئی تھی۔ اس کی یہ سوچ ہی نہیں، یقین بھی تھا کہ وہ اپنی محبت کی شدت سے علی کا دل بدل سکتی ہے۔ اس کی نگاہوں میں محبت ایسا ہتھیار تھی جسے ہاتھ میں لے کر کوئی بھی جنگ جیتی جا سکتی تھی، کسی بھی پتھر کو موم کیا جا سکتا تھا، اور اسے اپنے جذبوں پر کامل یقین تھا۔ پورے 1.5 ہفتے کے بعد اس روز کالج آئی، جیسے علی کے بغیر کالج کا ہر گوشہ ہی ویرانہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار اسے یاد کر کر چھلک اٹھتی۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی، جب کسی کے بلا تکلف سلام کرنے پر چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ نگاہوں سے کچھ فاصلے پر ایک نازک سی لڑکی کھڑی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ لڑکی کی طرف بنا پلکیں جھپکائے دیکھتے ہوئے اس نے بمشکل جواب دیا تھا، اگر آپ اعتراض نہ کریں تو کیا میں یہاں کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی کے سوال پر اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ تھینکس، میرا نام میمونہ ہے، پیار سے سب مجھے مونا کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہہ سکتی ہیں۔ بوقت ضرورت
علیزہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے بطور خاص اسے ہی کیوں ڈسٹرب کیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسے اپنے بارے میں یوں فری سٹائل سے کیوں بتا رہی تھی۔ اوکے، مگر آپ مجھے سب کیوں بتا رہی ہیں؟ بالآخر اس نے اپنی حیرانی دور کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے سوال پر دھیمے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ لگتا ہے آپ کنفیوز ہو رہی ہیں۔ اصل میں مجھے آپ سے علی رضا کے متعلق کچھ بات کرنی تھی۔ میں کزن ہوں اس کی، بلکہ فرسٹ کزن۔ بنا کوئی تمیز باندھے اس نے فوراً اپنا نقطہ نظر مدعا بیان کر دیا تھا۔ علیزہ اس کے جواب پر بھی حیران رہ گئی۔ علی رضا کے بارے میں مگر کیا؟ اس کے سوال پر علی کی کزن نے ذرا سا نظروں کا رخ پھیرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ معصومیت سے یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ کیا بتانا ہے علی کے بارے میں؟ بہت کچھ، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی ہاربنز، اس کی پسند ناپسند، سب کچھ۔ پھر اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کیا تمہیں واقعی اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں۔ میمونہ کا لہجہ اب بھی تجسس سے پر تھا۔ علیزہ نے ہنستے سے اپنا سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں، یہی نہ کہ اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اچھا ہے یا برا۔ میری محبت اس کی فطرت سے مشروط نہیں ہے۔ علی کے بارے میں بات کرتے ہوئے خود بخود اسی کا لہجہ خشک ہو گیا تھا۔ علیزہ کے سامنے بیٹھی علی کی کزن اس کے الفاظ پر بھی مسکرا اٹھی۔ جن لڑکیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ شٹ اپ! میرے چپ ہو جانے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ علیزہ کا دماغ اچھا خاصا تپ گیا تھا، لہٰذا آپ سے تم کا فرق بھی مٹ گیا۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں یار، لیکن تم سننے پر رضامند ہی نہیں ہو۔ بلا کی پراعتماد باضابطہ لڑکی تھی۔ علیزہ نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر ڈال دیں۔ کہو کیا کہنا ہے تمہیں؟ علی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میمونہ نے اس سے پوچھا تھا۔ جب وہ بولی، کچھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں لین دین کی محبت کے قائل نہیں ہوں۔ وہ تمہیں کبھی عزت بھی نہیں دے گا۔ علیزہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اب کی اس نے ترچھی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی اس خوبصورت سی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ اس لیے کیونکہ کبھی اس سے محبت کے سفر میں بھی انہی راستوں پر گامزن تھی جن پر اب تم پیادہ چل رہی ہو۔ یہ رائے گاہ سفر تھکن کے سوا اور کچھ نہیں دیتا۔ علیزہ مجھ سے پوچھو میں نے کیسے عذاب لمحوں کی اذیت اٹھائی ہے، کتنی ایسی راتیں اسی کی خاندان کا حصہ۔ تمہیں تو یہ رعایت بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ علیزہ کے لبوں پر آپ ہی آپ تل مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تم مجھے اس کے لیے بزن کرنا چاہتی ہو کہ وہ تمہیں نہیں ملا تو مجھے بھی نہ ملے؟ نہیں، خدا جانتا ہے میری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ آج سے چند روز پہلے تو میں تمہارے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ تو علی کے حادثے کے بعد اس کے سیل پر تمہارے میسج پڑھے اور فطری تجسس کے ہاتھوں میں مجبوراً تمہاری ریکارڈنگ کالز سنی تو اس کی کہانی کا پتہ چلا۔ یہاں آ کر کوئی 20 لوگوں سے تمہارا پوچھا، تب کہیں جا کر تم ملی ہو۔ مجھے غلط مت سمجھنا علیزہ، میں تمہاری ویل وشر ہوں۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ کتنی ہی دیر بنا پلکیں جھپکائے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ تم نہیں جانتی علیزہ، اس کی پرورش اچھے ماحول میں نہیں ہوئی۔ مخصوص 2 سال کا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد فقط چند ماہ کے بعد انکل نے دوسری شادی میری پھپھو سے کر لی۔ تم انہیں دیکھنا علیزہ تو کبھی جان نہیں پاؤ گی کہ وہ علی کی سگی مما نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ان کی عزت نہیں کرتا۔ بچپن سے ہاسٹل وغیرہ کے ماحول میں پلنے بڑھنے سے اسے رشتوں کی قدر اور اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے۔ وہ صرف عیاشی کرنا جانتا ہے اور آئے روز نت نئی لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھنسانا اور بدنام کر چھوڑ دینا، یہی ہابی ہے اس کی۔ تم اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم عقل سے کام لے لو، کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس کا براہ راست اثر تمہاری تمام زندگی پر پڑے۔ یہی بہت ہی مناسب الفاظ میں میمونہ نے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے جانے کیا کیا سوچتے ہوئے چپ چاپ رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے عمر کا گھر چھوڑ دیا، زندگی ایک مرتبہ پھر نئے امتحان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی چیلنجنگ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ عمر کا گھر چھوڑنے کے بعد اس نے رحاب کے اصرار پر اسی کے گھر میں پڑاؤ ڈال لیا تھا، جس پر انیسہ بیگم قطعی ناخوش تھی۔ وہ گہری نیند لے کر اٹھی تو اس کے سیل پر ان کی کال آ گئی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟
تیرے جیتے جی کیسے ہو سکتی ہوں؟ ان کا لہجہ ناراض سے پر تھا۔ علیزے کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں معدوم ہوگی۔ کیوں؟ اب کیا کیا ہے میں نے؟ عمر کا گھر کیوں چھوڑ آئی؟ عزت راست کیوں نہیں آتی تمہیں؟ وہاں عزت نہیں مل رہی تھی امی، وہ بے عزتی اب مزید مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ چپ کر، تو ہمیشہ اپنی کرتی کرتی آئی ہے۔ دل کو ذرا سا اطمینان تھا کہ چلو کسی اپنے کے پاس محفوظ ہے، مگر وہ اطمینان بھی نہیں رہنے دیا تو نے۔ در بدر کی عادت پڑ چکی ہے تمہیں۔ اب پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بوریا بسترا اٹھائے چلی آئی ہے۔ ان کے غصے کا گراف کسی طور نیچے نہیں آ رہا تھا۔ علیزے کے لب پھر پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ اچھے لوگ ہیں امی، بہت اچھی دوست ہے میری جس کے پاس رہ رہی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں مگر انیسہ بیگم نے اس کی تسلی کو کوئی جواب دیے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ یہ مائیں بھی بس۔ مسکرا کر سیل فون کو دیکھتے ہوئے اس نے بالآخر بستر چھوڑ دیا۔ تبھی کسی کی بھاری پاٹ دار آواز کانوں میں پڑی۔ روحاب تم ایک نمبر کی کاہل کام چور ہڈ حرام لڑکی ہو۔ اچھا بھلا شام میں یاد بھی دلایا تھا کہ صبح جلدی گھر سے نکلنا ہے، مگر مجال ہے جو تم نے میری سوٹ پریس کر کر رکھا ہو۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو روحاب کی منمناہٹ سنائی دی۔ سوری بھائی، وہ میں ٹی وی میں لگی تھی تو بالکل ہی ذہن سے نکل گیا۔ اگین سوری، میں کچن سے فارغ ہوتے ہی ابھی کر دیتی ہوں، رہنے دو، خود ہی کر لوں گا میں، ڈروٹے لہجے میں کہہ کر وہ پلٹا تھا کہ علیزہ سامنے آ گئی۔ السلام علیکم گڑیا۔ السلام علیکم۔ گڑبڑا کر فوراً اس نے سلام جھاڑ دیا تھا۔ جب وہ فوراً اس کے چہرے سے نگاہ چھڑاتے ہوئے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ آؤ علیزہ، میں تمہیں اٹھانے ہی آ رہی تھی۔ روحاب کی نگاہ جوں ہی اس پر پڑی وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ خیریت ہے؟ شور کیوں ہو رہا تھا؟ وہ نپے تلے قدم اٹھا کر کچن میں اس کے قریب ہی چلی آئی تھی۔ تبھی روحاب پھر مسکرا دی۔ میرے بھائی یار بیچارے سخت عاجز آئے ہوئے ہیں مجھ سے، مجال ہے جو ان کا کوئی بھی کام وقت پر ہو جائے مجھ سے۔ تم شروع سے ایسی ہی ہو۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ تم سناؤ، میرے غریب خانے میں پہلی شب کیسی بسر ہوئی؟ بہت اچھی، لیکن میں زیادہ دن تم پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی روحاب۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں چل کر کوئی مناسب سا کرائے والا ہوٹل دیکھ لیں۔ چپ، دوبارہ ایسی کوئی فضول بات سوچی بھی تم نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روحاب کو اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود احتجاج نہیں کر سکی۔ کوئی بوجھ نہیں ہو تم مجھ پر۔ اس شاندار گھر کی دیوار آوازیں کے شور کو ترسی ہوئی ہیں علیزے۔ یہاں میرے بھائی اور مما کے علاوہ اور ہے ہی کون جس کے لیے تمہاری یہاں موجودگی تکلیف کا باعث ہوگی؟ بولو۔ کپوں میں چائے ڈالتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ضرور تھی، مگر اس کی مکمل توجہ چائے کی طرف ہی تھی کہ علیزہ نے چپ چاپ باہر روڈ کی جانب کھلی کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ ناراض مت ہونا پلیز، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ آفس سے واپس آ کر دماغ صاف کروں گی تمہارا، تب تک تم چاہو تو ٹی وی انجوائے کر سکتی ہو، یا پھر گھومنا پھرنا چاہو تو گھوم پھر بھی سکتی ہو۔ اس کے ہاتھ جس تیزی سے چل رہے تھے علیزہ اس کی مصروفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ تبھی چپ چاپ اس بات میں سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے گرما گرم چائے کا کپ تھام لیا۔ حرف رنجش پر کوئی بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، زندگی پھول ہے، خوشبو ہے، مگر یاد ہے زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچ کر رکھا تھا قدم گلشن میں لالۂ گل میں تیری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ چلچلاتے ہوئے شطرنج کے بازی کے اصول بھول جائیں گے تو پھر مات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو چھت کے بنا گھر سے ہمارا مفر، اس پہ یہ خوف کہ برسات بھی ہو سکتی ہے۔ جلدی سارے کام نپٹا کر وہ گھر سے واپس آئی تو ذہن ایک مرتبہ پھر بے حد ڈسٹرب تھا۔ اس کی گاڑی سگنل پر رکی تھی اور تبھی اپنی گاڑی کے برابر میں اس نے سہراب علی ہمدانی کی گاڑی کو رکتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس کی نظریں سامنے روڈ پر تھیں، مگر روحاب وہ چاہنے کے باوجود اپنی نظروں کو اس سراپے سے ہٹانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر بج رہا تھا، اسکرین پر علیزہ کا نام جگمگا رہا تھا، مگر وہ اس کی کال پک نہ کر سکی۔ سامنے روڈ پر گاڑیاں گرین سگنل آن ہوتے ہی پھر بھاگنا شروع ہو گئی تھی، مگر وہ کتنی ہی دیر وہیں رکی رہی تھی۔
اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ جیسے دل نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ آفس جانے کے بجائے لانگ ڈرائیو پر نکل گئی۔ گو فضا میں اب بھی خنکی تھی، ہلکی ہلکی دھند بھی دیکھنے کو مل رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گاڑی بھگاتی رہی۔ اس کا سیل اب بج بج کر خود ہی آف ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ کپا رہے تھے۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ شادی کی پہلی شب کی صبح اس کے لیے کتنی اذیت ناک تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس گناہ کی سزا جھیل رہی ہے۔ سورابھ شاور لینے کے بعد کچھ دیر سنگھار ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہوتا رہا، پھر اچھی طرح پرفیوم کا چھڑکاؤ کر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ روحاب کی آنکھیں رات بھر جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، اعصاب بھی بوجھل محسوس ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود اسے اپنے برہم رکھنے کے لیے اٹھ کر شاور لینا پڑا تھا، اور وہ دن اس کا بے حد مصروف گزرا تھا۔ شام گئے تک اپنے سسرال رشتہ داروں کے درمیان گھری وہ مختلف رسومات کا نشانہ بنی رہی تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھے سورابھ علی ہمدانی کے لب جیسے مسکراہٹ بھول کر آپس میں مل گئے تھے۔ تمام رسموں اور شام کے کھانے سے فارغ ہو کر جس وقت وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کا پورا بدن تھکن سے چور ہو کر دکھ رہا تھا، لہذا بیڈ پر گرتے ہی وہ نرم کمبل کے آغوش میں لپٹی نیند کی دبزیر وادیوں میں اتر گئی تھی۔ سورابھ اس کے سونے کے بعد کمرے میں آیا تھا اور پھر کتنی ہی دیر اس کے پہلو میں بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ عین اسی پل اس کے سیل پر سالار کی کال آئی تھی، جیسے اس کا عزیز و جان دوست ہونے کا اعزاز حاصل تھا جسے اس کا عزیز و جان دوست ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی کال پک کرنی پڑی۔ ہیلو کے بچے شادی کرواتے ہی سر سے پاؤں تک بدل گیا۔ سالار وہ نہیں رہا۔ دوسری طرف سے اس کا چہکتا لہجہ جیسے اس کے ہیلو کا منتظر تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہاں ہے تو؟ اپنے خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم میں۔ تو اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہوگا۔ تنہا بیٹھا ہوں۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اپنی آواز کو بڑھانے سے روک نہیں سکا تھا۔ دوسری طرف سالار کو جیسے زبردست جھٹکا لگا۔ واٹ؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں کیا مطلب؟ میں آ رہا ہوں ابھی تیری طرف۔ نہیں یار، تم رہنے دو، میں کل خود مل لوں گا تم سے، فوراً سے بیشتر اس نے کہا تھا، مگر سالار نے اس کا جواب سننے سے قبل ہی کال کاٹ دی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اس کے دروازے پر تھا۔ سورابھ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا اپنے بیڈ روم سے نکلا اور سالار کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ چل اب بتا، کیا پرابلم ہے تیرے ساتھ؟ وہ بیمار تھا، مگر اس کے باوجود فریش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سورابھ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی ٹھنڈ میں یوں دوڑے چلے آنے کی؟ ضرورت تو تھی نا میرا یار، یہاں پریشان ہو اور میں وہاں سکون سے سو جاؤں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ چل بتا، پسند کی لڑکی مل جانے پر بھی منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا؟ وہ مکمل احتساب کے موڈ میں تھا۔ سورابھ پھر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے سالار جسے میں پسند کرتا تھا۔ کیا؟ ہاں یار، یہ کوئی اور ہے۔ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ اس کے لیے دل سے پریشان ہوا تھا۔ سورابھ مضطرب انداز میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سب قسمت کا کھیل ہے سالار، بھلا قسمتوں سے کون لڑ سکا ہے آج تک؟ کتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار لہجہ تھا اس کا۔ سالار کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا سورابھ کہ میں تم سے کیا کہوں۔ پھر بھی اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو۔ بے قصور کسی کو اذیت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ احساس انسان تھا اور سورابھ کو اس سے ایسی ہی ہمدردی کی توقع تھی، لہذا اس کی نصیحت پر آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تو ساتھ ہے تو کوئی دکھ نہیں ہے سالار، قدرے جذب کے عالم میں اس نے کہا تھا۔ سالار کی آنکھوں اس کی محبت پر نم ہو گئی، جبکہ ڈرائنگ روم سے ملحق سورابھ کے بیڈ روم میں بھی ابھی تھوڑی دیر قبل جاگنے والی روحاب کے آنسو جانے کتنی دیر تک اس کے تکیے کو بھگوتے رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب سالار سے اس کی دوستی ہوئی تھی، اب بھی اسے یاد تھا ان دنوں دن بہت سرد تھے، ہلکی ہلکی
نکلی ہوئی دھوپ میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا اسے بے حد اچھا لگتا تھا۔ ان دنوں اسے سائیکل چلانے کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی خواہش کی تعبیر دے سکے۔ چند سال قبل ہی اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے باعث گھر داری کا سارا انتظام اس کے بڑے بھائی خاور حسن نے سنبھال رکھا تھا۔ اس کی والدہ زیب حسن اس کے والد کی ڈیتھ کے بعد اکثر بیمار رہنے لگی تھی، لہٰذا گھر کی مکمل مختاری اس کی بڑی بھابھی حسنہ خاور کو مل گئی تھی۔ یوں گھر میں ایک طرح سے اس کے بھائی اور بھابھی کا مکمل راج تھا۔ اسے ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بعض اوقات بہت ترسنا پڑتا تھا۔ اکثر وہ اسکول سے آتا تو اسے سخت بھوک لگی ہوتی، مگر اس کی بھابھی جان بوجھ کر کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ یوں مجبوراً اس کے رونے پر اس کی ماں تیز بخار کے باوجود خود اٹھ کر اس کے لیے روٹی بناتی۔ ذرا بڑا ہونے پر اس نے بھوک پر ضبط کرنا سیکھ لیا۔ پھر والدہ کی وفات کے بعد اس کی شخصیت میں اور بھی ٹھہراؤ آ گیا۔ غیر محسوس طور پر اپنے سارے کام اس نے خود ہی اپنے ذمے لے لیے تھے۔ صرف شام کا کھانا بھابھی کے ہاتھ سے کھاتا۔ اس کے لیے بھی زیادہ تر اس کی کوشش یہی ہوتی کہ کسی نہ کسی دوست کے ساتھ گھر سے باہر ہی کھا لے۔ زندگی میں اگر سالار حسن کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید والد کی وفات کے بعد وہ بکھر کر رہ جاتا۔ والدہ کی وفات کے بعد بکھر کر رہ جاتا۔ پہلی بار جب اس نے گلی کے ایک بچے کی بائیک سائیکل حاصل کرنے کے لیے پورے ایک گھنٹہ اسے دھکا لگا کر سواری کروائی، مگر اس کے باوجود اس لڑکے نے اسے چند منٹ سائیکل چلانے کے بعد دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ تب سالار حسن ہی اس کی مدد کے لیے تیزی سے لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی فادر کی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی اس شہر میں اور اس کے پاس اپنی نئی سائیکل تھی۔ اس نے نہ صرف گرے ہوئے سراب کو اٹھایا تھا بلکہ اپنی سائیکل بھی اسے چلانے کے لیے دی تھی۔ جانے وہ کب اسے اسی سائیکل کے لیے خوار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جوں وقت گزرتا گیا دونوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی۔ سراب کی ساری ضرورتیں سالار بنا کہے پوری کرتا رہا۔ پھر اس کے اصرار اور محبت نے والد کی وفات کے بعد اسے مزید تعلیم کے لیے اکسایا۔ اس کی ہیلپ نے اسے پہلی بار شاندار جاب دلوائی اور بعد میں اسی کے بل بوتے پر اسے بزنس کی دنیا میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا۔ سراب کے لیے اس کی ہستی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی اور اسی کی ذات میں اپنا ہر رشتہ تلاشتا تھا۔ اکٹھا کھانا پینا، اکٹھے آنا جانا اور اکثر اکٹھے ہی سو جانا اس کی زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ جن دنوں سراب کو رحاب میں دلچسپی محسوس ہوئی اس نے سب سے پہلے سالار کو بتایا اور یہی وقت تھا جب سالار نے بھی اپنی خفیہ محبت کی ساداسی کہانی کو اس کے گوش گزار۔ اس کے بقول اسے ایک سادہ سی لڑکی اچھی لگتی تھی، مگر اس نے کبھی اس لڑکی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے اچھی لگتی ہے۔ سراب نے اصرار کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دکھائے، مگر اس نے ٹال دیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ رحاب میں اس کی دلچسپی محبت میں تبدیل ہوتی گئی تھی اور وہ اپنے ہر جذبے سے سالار کو باخبر کرتا گیا۔ ادھر وہ بھی گاہے بگاہے اسے اپنی محبت سے متعلق کوئی نہ کوئی بات سنا دیتا۔ اس تمام کہانی میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں ہی نے ایک دوسرے کی محبوبہ کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ رحاب کے پاکستان شفٹ ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد سالار نے اسے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونے کی خبر سنا دی تھی۔ ساتھ ہی وہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ بھی سب کچھ سمیٹ کر پاکستان چلے، مگر اس کے اصرار کے باوجود وہ فوری طور پر اس کے ساتھ پاکستان نہ جا سکا، جس کے باعث سالار کے 15 دن اگر پاکستان میں گزرتے تو 15 دن دبئی میں۔ وہ جب پاکستان ہوتا تو رات بھر اسے سونے نہ دینا۔ سراب کو اکثر اس سے گلہ ہوتا کہ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر نہیں کرتا، مگر وہ ہر بار ہنس
کر ٹال دیتا۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا اس کا نام اس نے اپنی پسند سے شونا رکھا ہوا تھا اور اکثر سراب کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہوئے اسے میری شونا کہتا تھا، لہٰذا سراب بھی اس کی محبوبہ کو اسی نام سے یاد کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ لڑکی دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی جسے سالار جیسے شخص نے چاہا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے ملے، مگر سالار نے کبھی اس کوشش میں اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اکثر اپنے محبوبہ کو کسی نہ کسی تقریب میں دیکھتا، ایک دو بار مارکیٹ میں اس کی اس سے براہ راست بات بھی ہوئی، پھر کئی بار وہ اس کی بھتیجی کے ساتھ ان کے گھر بھی آئی، اس کی فیملی سے ملی، اور یہ تمام باتیں سالار نے خود رات بھر کال کر اسے بتائی تھی۔ سراب اچھی طرح جانتا تھا کہ سالار کی زندگی میں اس لڑکی کی کیا اہمیت، کیا قدر و قیمت تھی۔ وہ اس کا ذکر کرتا تھا تو پھول کی مانند کھل اٹھتا تھا۔ اپنے سیل پر رنگ ٹون بھی اس نے میرے شونا ہی سیٹ کروا رکھی تھی۔ جن دنوں اس کی شادی کے آنن فانن دن رکھے گئے تھے، انہی دنوں سالار یورپ میں تھا اور روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی شادی کی خوشی کو وہ صحیح طور پر انجوائے بھی نہیں کر سکا تھا، جبکہ سالار نے میلوں دور ہو کر بھی اس کی شادی کے مختلف فنکشنز کے لیے جانے کیا کیا کر دیا تھا۔ سراب کی خفگی پر انتہائی مجبور ہونے کے باوجود اس کی بارات والے روز پہنچ گیا تھا، اور پھر جس وقت انتہائی نفاست سے تیار ہوئی رحاب کو اس سے پہلو میں اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر یہ ساری خوشی اس وقت تجسس اور حنانی میں بدل گئی جب اس نے سالار حسن کی آنکھوں میں رحاب کی طرف دیکھتے ہوئے خوشیوں کے دیپ بجھتے دیکھے۔ مخصوص چند لمحوں میں اس کی بجھتی آنکھیں اور چکراتا سر سراب کو اچھی خاصی پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کو اس نے سراب کی خوشی کے لیے زبردستی مسکراہٹ کا لبادہ بھی اوڑھا، مگر خود کو نارمل نہ کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دودھ پلائی کی رسم کے فوراً بعد وہ بیماری کا بہانہ بنا کر اسٹیج سے اٹھ گیا تھا، مگر سراب کے اندر الجھن چھوڑ گیا۔ اسے گمان نہیں تھا کہ وہ کبھی حقیقت تک پہنچ پائے گا، مگر سالار کی بڑی بھابھی نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ وہ شاید اپنی کسی جاننے والی کو ہی بتا رہی تھی کہ یہی تو ہے وہ لڑکی جس سے سالار شادی کرنا چاہتا تھا۔ دیکھا نہیں کیسے لمحوں میں بجھ کر رہ گیا۔ سچ کہتے ہیں کہنے والے، یہ دوستی بڑی امتحان لیتی ہے، اور بس یہی جملہ اسے مسمار کر گیا تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیسے رہا تھا۔ ایک طرف دل تھا، دوسری طرف زندگی، جیسے وہ دوست جس نے زندگی میں اسے صرف خوشیاں ہی خوشیاں دی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اسی دوست کو اس نے گہرے دکھ سے ہمکنار کر دیا تھا، درد دیا تھا، بہت ٹوٹ کر رویا تھا اپنی نصیب کی بد نصیبی پر، رحاب کی بے وفائی، دل فریب پر، اپنی جان سے پیارے دوست کو پہنچنے والی نادانستی تکلیف پر، اور اپنے ساتھ ہونے والے مقدر کے اس عجیب و غریب اتفاق پر۔ رحاب جان بھی نہ سکی تھی، مگر وہ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر آیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے ہم نے کس کے ہجر میں یہ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہر ایک خوشبو کی اہٹ پر گمان اس کے گزر کا ہوتا، ہر ایک ساعت پر دل آنکھوں میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ کئی پہلو بدلتی خواہش ہاتھ کو پھیلائے، امید باندھی اور ہانپنے دل سے گزرتی تھی، مگر جو ہجر لاحق ہے یہ جسم و جان کی دیواریں گراتا ہے، امیدوں میں ہی آنکھوں سے سارے خوشنما خوابوں کو دھوتا ہے، سٹتا ہے۔ سو ہم بھی خواب ہیں اور خواب کی تقدیر میں لکھا گیا ہے دبے امان رہنا۔ عمر کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی خبر گیری کے لیے جانا پڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جہاں سائرہ بیگم کی آنکھوں کے دیپ روشن ہوئے تھے، وہیں ثانیہ کی پیشانی کے بلب مزید گہرے ہو گئے تھے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے اب لوگوں کے رویوں کی خاص پرواہ رہی بھی نہیں تھی۔ عمر البتہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ کیسی ہو علیزہ؟ الحمدللہ بخیریت ہوں، تم کہو کیسے ہو؟ تمہارے سامنے ہی ہوں۔ تم نے تو دوبارہ پلٹ کر خیریت اور دریافت کرنا بھی گوارا نہیں
گوارا نہیں کی، میرا نہیں تو کم سے کم امی کا ہی خیال کیا ہوتا۔ وہ گلہ کر رہا تھا۔ لیزا سائرہ بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے بے مقصد مسکرا دی۔ بس بہت مصروف رہی پچھلے دنوں، اسی لیے نہیں آ سکی۔ خیر اب تو گھر میں امن اور سکون ہے نا؟ ثانیہ کمرے میں نہیں تھی، اسی لیے اس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ جواب میں ایک تلخ سی مسکراہٹ عمر کے لبوں پر بکھر گئی۔ ایسی ہماری قسمت کہاں، جن کے اپنے اندر بے سکونی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ علیزہ کوئی دوسرا حل نہیں، میں ثانیہ کو ڈیورس دے رہا ہوں۔ کیا؟ عمر کی حتمی لہجے سے اسے جیسے ہزاروں وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ جبکہ سائرہ بیگم دھیرے سے سر جھکا گئی تھی، وہ چوڑیاں اتار رہی تھی جب سراب علی ہمدانی نے کمرے میں قدم رکھا۔ رحاب نے سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ سراب نے اس کی خفگی کو محسوس کیا تھا، مگر وہ اس پر توجہ کیے بغیر کندھے پر پڑا کوٹ قریب صوفے پر پھینک کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ رحاب کو اس لمحے اپنے اندر زندگی گھٹتی محسوس ہوئی تھی، مسلسل ضبط کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتی، آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھی، مگر اس نے جلد سے اپنا چہرہ رگڑ لیا۔ وہ کم سے کم اس شخص کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی جس نے اسے اپنا کر عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ سراب فریش ہو کر کمرے میں واپس آیا تو رحاب بستر میں دبک کر اپنا کمبل درست کر رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا۔ کھانا کھا لیا؟ رحاب یوں ہی بات کرنے کو جو پہلا سوال اس کی سمجھ میں آیا وہ یہی تھا۔ رحاب نے کمبل لپیٹ کر اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ حقیقتاً حیران ہوا تھا، مگر رحاب نے وضاحت ضروری نہیں سمجھی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، آئی ایم سوری رحاب، اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو میں یہ شادی کسی صورت نہ کرتا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، فی الحال میں آپ سے اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ سراب نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ تم کس موضوع پر بات کر سکتی ہو؟ کسی موضوع پر بھی نہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس نے خفگی جتائی تھی، مگر سراب نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے زبردستی سے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سینے پر گرا لیا تھا۔ مانا کہ ہمارا رشتہ انچاہا ہے، مگر ہم آپس میں بات تو کر سکتے ہیں رحاب۔ وہ اس کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ رحاب اس کے فولادی بازوؤں کی گرفت میں کس کمزور پرندے کی مانند پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے، چھوڑو۔ روندے لہجے میں کہتے وہ آپ سے تم کا فاصلہ سمیٹ گئی تھی۔ سراب اس کے احتجاج پر یوں ہی ضد میں آ کر اسے مزید مضبوطی سے خود سے جکڑ گیا، یوں کہ رحاب کے لیے سینے سے سانس خارج کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ کچھ پل اسی کشمکش میں بیت گئے۔ جب وہ تھک گئی تو اس کی فولادی گرفت سے رہائی کی کوشش تک کرتے ہوئے اس کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ سراب کے لیے یہ لمحہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ زندگی اس کی باہوں میں تھی، مگر وہ اسے محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ تصور کے پردے پر جیسے ہی سالار کا عکس جھلملایا، اسے لگا جیسے اس نے آگ کے شعلوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہو۔ رحاب رو رہی تھی جب وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں کس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں درد تھا۔ رحاب زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے بیڈ سے اتری اور بھاگ کر کمرے سے نکلتے ہوئے باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر چہرہ گھٹنوں پر ٹکاتے ہوئے رو پڑی۔ پاگل ہو گئے ہو عمر؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ عمر نے اس کی حیرانی پر ذرا سا سر جھٹکتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اب تمہیں احساس ہوا ہے کہ تمہارے اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ چند سال ہی تو ہوئے ہیں اس سے شادی کو، ابھی تو بچہ بھی ایک ہی ہے۔ پاگل مت بنو عمر، یہ تعلق اتنا ناپائیدار نہیں ہوتا کہ یوں لمحوں میں جذباتی فیصلہ کر لیا جائے۔ لیکن میرا اب اس عورت کے ساتھ مزید گزارا ممکن نہیں ہے۔ مزید بحث سے اعتراض کرتے ہوئے اس نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ لیزا سر پر ہاتھ پر گراتے ہوئے سائڈ بیٹھ گئی۔ میں ثانیہ سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عورت سمجھانے کی حد سے باہر نکل چکی ہے۔ پھر بھی میں ایک کوشش ضرور کروں گی۔ طلاق ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن تم چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ لیزا پہلی بار اسے بہت زیادہ الجھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا سمجھنا
کیا سمجھانا چاہ رہے ہو تم مجھے؟ ایک نظر پاس بیٹھے سائرہ بیگم پر ڈالتے ہوئے بالآخر اس نے پوچھ لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس تم دعا کرو میرے لیے، مجھے سکون نہیں ہے۔ اس کے سوال پر ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ علیزہ اس کے جانے کے بعد گردن سیدھا کرتے ہوئے سائرہ بیگم کے قریب بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ عمر غلط کر رہا ہے آنٹی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ثانیہ بھی کچھ اچھا نہیں کر رہی۔ اس کے ساتھ ان کا فوری جواب آیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹ کر سر دائیں ہاتھ پر ٹکا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا میرے یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے ان دونوں کے بیچ؟ ہاں بیٹے، جھگڑے تو روزانہ ہوتے ہیں، لیکن اب تو انتہا ہو گئی ہے۔ ذرا سا بچہ لیٹ ہو جائے وہ طوفان اٹھا لیتی ہے۔ ضرور تم سے ملنے نکل گیا ہوگا۔ میں کچھ کہتی ہوں تو منہ کو آتی ہے۔ تم ہی بتاؤ ایسی صورتحال میں عمر اور کیا کرے؟ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ علیزہ ان کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر چت لیٹ گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ علی رضا کے معاملے میں اس کی کزن میمونہ سے بہت سی باتیں اس کے خلاف سن کر بھی اس کا دل اس کے لیے خراب نہیں ہوا تھا۔ پورے 2 دن وہ گم سم رہی تھی اور تیسرے دن ضبط کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے دل کی اندھی تلقین پر وہ کالج سے سیدھا اسے ملنے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ سخت دوپہر کے وقت سنسان سڑک پر پہلی بار اکیلے جاتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنے دنوں بعد جب علی اسے اپنے سامنے دیکھے گا تو کیسے تاثرات کا اظہار کرے گا۔ اس کے گھر والے اس کی آمد اور عیادت کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ اس وقت وہ صرف دل کی شور دیدہ سری کا ساتھ دے رہی تھی۔ علی رضا کی محبت کے معاملے میں اس کا نفس کمزور پڑ گیا تھا۔ پھر دوپہر میں جس وقت وہ علی رضا کے گھر کے گیٹ پر پہنچی تھی، ایسا یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی ذرا سی تاخیر پر باکیر ہو جانے والی ماں اس وقت اس کے لیے کتنی پریشان ہوگی۔ خود غرضی کی انتہا تھی۔ دروازہ علی رضا کے گھر کے ملازم نے کھولا تھا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی بمشکل اپنا اعتماد بحال رکھے پائی تھی۔ السلام علیکم، یہ رضا صاحب کا گھر ہی ہے نا؟ گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پر وہ 3 بار یہ نام پڑھنے کے باوجود اس نے پوچھا تھا۔ جب ملازم نے کہا آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میرا نام علیزہ ہے، رضا صاحب کے بیٹے علی کی کلاس فیلو ہوں، ان کی عیادت کے لیے آئی ہوں۔ اچھا جی، وہ تو گھر پر ہی ہیں، مگر باقی لوگ ابھی گھر پر نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے صرف علی صاحب سے ملنا ہے۔ وہ بار بار یہاں آنے کا نہ رسک لے سکتی تھی اور نہ ہمت کر سکتی۔ تبھی جلدی سے بولی تو ملازم کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے بالآخر اسے علی رضا کے کمرے میں لے آئے، جو اس وقت اپنے سیل فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ نگاہ علیزہ پر پڑتے ہی نہ صرف وہ چونکا تھا بلکہ فوراً اٹھ کر بھی بیٹھ گیا تھا۔ حقیقت میں اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ علیزہ دوبارہ کبھی اس سے کوئی تعلق رکھے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی دوست نادیہ اسے ہرگز ایسا نہیں کرنے دے گی۔ ابھی فون پر وہ اپنے دوست سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ شکار خود ہی چل کر اس کے کچھار تک آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ چہکتی نگاہوں سے اس کی ابتر حال کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے مسکرا کر اس کی مرے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ علیزہ ڈبڈباتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے اس کی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ پتہ نہیں یار، اس کمرے سے باہر نکلوں گا تو پتہ چلے گا کیسا ہوں۔ ویسے تم باز نہیں آئی نا؟ وہ چوٹ کر رہا تھا۔ علیزہ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہیں کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی علی، میرے لیے تمہارا ساتھ زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس روز میرا نام نہ توڑتی تم۔ میں نے نام توڑا کہ تم نے؟ وہ اس کے شکوے پر ہرٹ ہوئی تھی جب وہ خفی سی تکیہ باہوں میں چھپاتے ہوئے بولا، شاید ہم دونوں نے ہی برے حال میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ علیزہ۔ میں ادھورے تعلقات کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھی نہیں، تمہاری مرضی۔ میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی ہے۔ دیکھو، تم مجھے پانا چاہتی ہو
ہونا، ہاں میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہو جائیں۔ فی الحال ہم دونوں کے گھر والے ہی شاید ہماری شادی نہ ہونے دیں، اسی لیے میں تم سے خفیہ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں۔ بولو میرا ساتھ دو گی؟ وہ عشق کے میدان کا ماہر کھلاڑی تھا اور ادھر علیزہ عقل سے پیدل اناڑی۔ تمہارے کہنے کا مطلب تم مجھ سے ناجائز تعلق بناؤ گے؟ نہیں یار، دو پیار کرنے والوں کے درمیان ناجائز کچھ نہیں ہوتا۔ جب دل ایک ہو تو جسموں کا ایک ہونا خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر جسموں کی ایک ہونے کا تقاضا کیوں کرتے ہو علی؟ وہ آسان شکار ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ علی رضا نے کوفت سے اب لب بھینچ لیے۔ الو کی پٹھی ہو تم، بے وقوف لڑکی، میں تمہیں صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے ضروری ہے کہ تمہارے جسم پر بھی صرف میرا ہی پیار کی نشانیاں ثابت ہوں۔ اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ آتی ہے، لیکن بنا نکاح کے میرے لیے ایسا سوچنا بھی حرام ہے۔ اس کا دل معمول کی رفتار سے کہیں تیز دھڑک رہا تھا۔ علی رضا سلگتی سی ایک خاموشی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد پھر لب بھینچ گیا۔ تو یہاں تمہاری ضد ہے؟ تو یہ تمہاری ضد ہے؟ نہیں، ایک جائز مطالبہ ہے۔ اوکے ویٹ۔ ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا اس نے، اور اگلے ہی لمحے اس کا سیل فون اپنے قریبی دوستوں کے نمبر پر پریس کر رہا تھا۔ میں نے قاضی صاحب اور اپنے 4 گواہ دوستوں کو بلایا ہے ابھی اور اسی وقت۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ جیسے ضد میں آ گیا تھا۔ علیزہ ہکا بکا اس کا جذبات سے عاری چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یوں اس طرح سے؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح ہو رہا ہے، اور وہ بھی تمہاری ضد پر، سمجھی تم؟ وہ شخص ہتھیلی پر سسو جمائے بیٹھا تھا، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی تقدیر بدل گئی۔ بنا اپنے والدین اور دوستوں کے علم لائے وہ علی رضا سے نکاح کے بندھن میں باندھ چکی تھی۔ قاضی صاحب اور اپنے دوستوں کو شکریہ کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اب تو خوش ہو نا تم؟ ہو گیا تم سے نکاح، اب اٹھو اور گھر جاؤ۔ کل شام 5 بجے شب عروسی کے لیے میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اپنے گھر والوں سے بہانہ بنا کر تم میرے ساتھ شادی کی پہلی رات کیسے گزارنا چاہتی ہو یہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ اب جاؤ۔ لمحوں میں اس کی تقدیر بدل کر وہ اب اس سے ایک نئے امتحان کی سپرد کر رہا تھا۔ لیزا عجیب سے احساسات میں گھری چپ چاپ اٹھ کر گھر آ گئی تھی۔ جہاں انیسہ بیگم ازحد تفکرات میں گھری بے چینی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے بے تابی سے پوچھا تھا، جب وہ گھبرا کر ان سے نگاہ چراتے ہوئے بولی، کہیں نہیں، ایک دوست کی طبیعت آج کالج میں اچانک خراب ہو گئی تھی، اسی کی عیادت کے لیے کلاس کے کچھ لڑکیاں گئی تھی تو مجھے بھی جانا پڑا، تو انفارم کر دیتی۔ موبائل کس لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس؟ موبائل میں بیلنس نہیں تھا امی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بیلنس کی بچی جو روزانہ کے 150 روپے ذاتی خرچے کے لیے مجھ سے اینٹتی ہو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ غصے میں تھی۔ علیزہ زچ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس روز نہ ٹھیک سے کھانا کھا سکی تھی اور نہ سو سکی تھی۔ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے وہ اس تبدیلی کے بارے میں سوچتی رہی جو اس کی زندگی میں اچانک در آئی تھی۔ اگلے روز شام تک بہت سوچنے کے بعد اس نے علی رضا کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا تھا۔ انیسہ بیگم سے اپنے فرینڈز کی مہندی کی تقریب میں شرکت کا بہانہ بنا کر بے حد اصرار کے بعد اس نے شام میں سعید صاحب کے آنے سے قبل ہی گھر چھوڑ دیا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے انیسہ بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد لوٹ آئے گی، اور یہ بھی کہ نادیہ اس کے ساتھ ہوگی، مگر علی رضا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں مقید ہونے کے بعد اس نے گھر فون کر دیا کہ اس کی دوست کی مہندی کی تقریب لیٹ شروع ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اسے آنے نہیں دے رہی۔ اب صبح ہی اس کی واپسی ہوگی۔ انیسہ بیگم نے اس کی اس حرکت پر خفگی کا اظہار کیا تھا، مگر علیزہ نے بنا اثر لیے کال کاٹ دیا۔ عشق کا جادو جب سر چڑھ کے بول رہا ہو تو بھلائی کے دلیل بھی ذہن کے و دل میں چبھتی ہیں۔ علی رضا اسے ساتھ لے کر پہلے مارکیٹ میں گھومتا رہا، پھر پارلر لے گیا۔ جس وقت وہ مارکیٹ میں اس کے ساتھ جویلری شاپ سے باہر نکل رہا تھا، اسی وقت وہاں موجود نادیہ کی نگاہ ان
دونوں پر پڑی تھی۔ علیزہ کا رنگ نادیہ کو دیکھ کر اڑ گیا تھا، مگر علی رضا نے کچھ جتاتی سلگتی سی نگاہ اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ نادیہ اس کے ہر ادا کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی، تبھی ان دونوں پر 3 حروف بھیج کر وہاں سے چلی گئی۔ تاہم علی رضا کے اندر لگی آگ کو جیسے ہوا مل گئی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں بے حد نفیس میک اپ کے ساتھ اس کے مقابل بیٹھی علیزہ سعید دلہن بن کر بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف نادیہ کا عکس پھیلا ہوا تھا، لہٰذا اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے وقت وہ یہی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سامنے علیزہ سعید نہیں بلکہ نادیہ بیٹھی ہے، جسے پا کر حاصل کرنے کی طلب نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ گزشتہ دنوں یونیورسٹی میں اپنی راہ روک کے جانے پر جیسے اس نے 2 تھپڑ سے سب کے سامنے اس کی عزت افزائی کی تھی، وہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ علیزہ اس کی قربت کے احساس میں قطرہ قطرہ موم بن کر پگھل رہی تھی، جبکہ علی کی گداز انگلیاں لرزتے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتی اسے یہی احساس دلا رہی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں، صرف اور صرف نادیہ۔ تبھی وہ اس پر جھکا تھا اور دیوانہ وار اسے چومنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لمحے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مدہوشی کے عالم میں اس نے علیزہ سے کہا تھا، علیزہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تم دیکھنا میرے بچے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اس لمحے نہ تو وہ مکمل ہوش میں تھا، نہ اسے یہ یاد رہا تھا کہ انہیں یہ نکاح دنیا سے چوری کیا تھا۔ علیزہ نے اسے یہ حقیقت یاد دلانے کی بہترین کوشش کی تھی، مگر وہ اس وقت جذبات کے طوفان کے زد میں آیا منہ زور آندھی کی مثال لگ رہا تھا، اور ایسے منہ زور آندھی جو سب کچھ اکھاڑ کر لے جائے، بغیر تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ علیزہ کو نادیہ سمجھ کر اس رات جو کچھ اس نے علیزہ سعید کے ساتھ کیا وہ اسے سبق سکھانے کو کافی تھا، مگر اس نے سبق نہیں سیکھا تھا، علی رضا کی تمام تر شدتوں اور اس کی محبت سے ہی منسوب کر رہی تھی، ایسی محبت سے جو علی کے دل میں اس کے لیے نہیں تھی۔ اگلے روز جب وہ بیدار ہوا تو علیزہ گھر جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے ایک نظر علیزہ کے حیا سے سرخ سادہ چہرے پر ڈالی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تکیہ گود میں لے کر اٹھ گئی تم؟ ہاں امی پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ جلدی کہاں ہے، دن نکل آیا ہے۔ اوکے میں بات لے لوں، پھر ناشتہ کر کر نکلتے ہیں۔ گھر جا کر پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ مسکرایا تھا اور علیزہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ناشتے کے دوران علی کا موضوع گفتگو بھی گزرنے والی رات ہی تھی۔ وہ بتانے والے ایک ایک لمحے کا لطف لیتے ہوئے اسے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ گھر آئی تو انیسہ بیگم نے اچھے خاصے انداز میں اس کی طبیعت فریش کر ڈالی، مگر وہ اتنی خوش تھی کہ ان سے پڑنے والی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر مسکراتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس حقیقت کو 2-4 سال آسانی سے چھپا رکھے گی، مگر علی رضا نے اسے اس کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دینے کی گویا قسم کھا لی تھی۔ ہر دوسرے روز جیسے الجھ کر رہ جاتی، تعلیم میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور یہ بات نادیہ سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی روش پر کھڑی رہی تھی، مگر زبان سے کچھ کہنا بیکار لگ رہا تھا۔ اس روز بہت دنوں بعد وہ اس کے گھر آئی تو زیادہ تر انیسہ بیگم کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، اور وہ ان سے ڈھکے چھپے لفظوں میں علیزہ کی شادی کی بات کرنے آئی تھی، مگر علیزہ اس کی بات سن کر تپ گئی۔ جانے کیوں اس کے دل میں نادیہ کے لیے ایک عجیب سی خلش اور نفرت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت وہ انیسہ بیگم سے شادی کی بات کر رہی تھی وہ اس سے الجھ پڑی۔ تمہیں میری شادی کی بہت فکر کیوں ہے؟ انگارے چباتے لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ بولی ہاں ہے، کیونکہ میں تمہیں بہت عزیز رکھتی ہوں اور یہ نہیں چاہتی کہ تم بے خبری میں کوئی نقصان اٹھاؤ۔ شٹ اپ! اپنا برا بھلا میں خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تمہیں میری فکر بھی گھل گھل کر دبلی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو بس اس کو میں یہیں پہ سٹاپ کرتی ہوں، باقی کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔